अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह 11वें सिपारे को हम शुरू कर रहे हैं। आज तफसीर आयत नंबर 94 से। या तज़रूना, वो उज़र पेश करेंगे, इलैकुम तुम्हारी तरफ, इसा जब रजा तुम लौटोगे तुम, इलैहिम उनकी तरफ, उल कह दीजिए, ला तातज़रू ना तुम बहाने करो, ना तुम उज़र पेश करो, लन हरगिज़ नहीं, नुमिना हम एतबार करेंगे, लकुम तुम्हारे लिए या तुम पर, क़द बिलाशुबा नब्बाना बता दिया हमें, अल्लाह ने, मिन अखबारिकुम तुम्हारी ख़बरों में से, वसयरा और अनकरीब देखेगा, अल्लाह ताला अमलकुम अमल तुम्हारा, व रसूलुहु और उसका रसूल, सुम्मा फिर तुरद्दूना तुम लौटाए जाओगे, इला आलिमिल गैबी व शहादती गैब के और हाजिर के जानने वाले की तरफ, फ़युनब्बिउकुम फिर वो बताएगा तुम्हें, बिमा साथ उसके जो कुन तुम थे तुम तामलून तुम अमल करते। जैसा कि शुरू जब हुई थी ये सूरत, उसी वक्त आपको बताया था कि ये इसमें मुनाफिकीन की जो है तमाम जो भी उनके यानी जो भी वो दिखावा या वो बनावट या वो मुसलमानों के सामने जो भी अपने आप को पेश करते थे, उनकी सारी दिल की जो उनके खोट थे ना, वो इसमें खोल खोल के अल्लाह ताला ने इस सूरत में बयान फरमा दी। और उसी के सिलसिले की ये भी एक आगे है, क्योंकि पिछले जैसे हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं ना कि उन्होंने किस तरह से उज़र पेश किए थे, और कितनी आप देखें कि मुनाफिकीन की किस खराबी की तरफ, कितनी खराबियों और कितनी उनकी जो रियाकारी थी उसकी तरफ अल्लाह पाक ने किस तरह से खोल के सारी चीज़ें बयान फरमा दी हैं। तो हुआ ये था कि असल में मुहिम पर जब जा रहे थे, ये यानी ग़ज़वा तबूक के लिए जब निकलने का था, तो मुनाफिकीन जो थे वो आके झूठे बहाने झूठे उज़र पेश कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबई शराफत और मुरव्वत की वजह से खामोशी से उनके उज़र को सुन के कबूल कर रहे थे। कोई खामोश थे और कोई आपने कोई एतराज़ नहीं किया था, और कोई उनको उनकी हैसियत उनके ये बहानेबाजियों पे कुछ उनको जतलाया नहीं था। लेकिन अब बात दूसरी हो गई थी। अब तो वही के ज़रिए जो है ये सारे उनके झूठ और सारे उनके जो पोल थे वो खुल गए थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला की तरफ से अब उनको ये आप सल्लम के वक्त से कहा जा रहा है कि अब आप जो हैं बिल्कुल भी, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जब एक ओपन बात पता चल गई है ना, तो अब फिर उनकी इन हरकतों को, उनके इस ये जो बहानेबाजियाँ हैं, उनको आप कबूल ना फरमाइए। तो अल्लाह ताला आप सल्लम को यहाँ पर फिर मुनाफिकीन की उन हरकतों से आगाह फरमा रहा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मुसलमान जब ग़ज़वा तबूक से वापस लौटेंगे, तो ये मुनाफिकीन फिर आपके पास आएंगे। यानी उस वक्त जाते हुए तो जो झूठे बहाने और उज़र पेश किए थे वो तो किए ही थे, लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये दोबारा आएंगे। और क्यों आएंगे, इसकी भी वजह बताती हूँ मैं अभी आपको, कि जब ये मुसलमान लौटेंगे तो ज़ाहिर है उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए। तो आप सल्लम कह दीजिए कि अब तुम्हारा कोई उज़र कोई बहाना जो है ना, वो हम उस पर एतबार नहीं करेंगे, इसलिए कि अब तुम्हारे उज़र और बहानों का पर्दा जो है ना अल्लाह ताला ने चाक कर दिया है। असलियत तुम्हारी जो है अल्लाह ताला ने हमें जो है तुम्हारी सारी ख़बरें जो हैं वो दे दी हैं, तुम्हारे बारे में सारी जो भी तुम्हारी जो तुम छुप छुप के जो धोखेदही और दिल में मुनाफिकत रखते हुए मुसलमान बनने का तुम जो ढोंग रचा रहे हो, उसका पर्दा चाक हो चुका है। तो वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राज़ी हो जाएं, यानी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठी सच्ची आके बातें करें
اور کہیں کہ جی ہم تو بڑے وفادار ہیں آپ کے، اور ہم تو دین کے کاموں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ہماری مجبوری تھی، یہ ہمارا عذر تھا، اور پھر دوبارہ سے پہلے کی طرح اپنے نفاق کو وہ اپنے دل میں چھپا لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دلوں کے بھید کھول دیے، ان کی شر پسندی، اسلام دشمنی کو کھول کے اس صورت میں بیان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. تو ان سے کہہ دیجیے اب تمہاری کوئی معذرت، کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی عذر تم دو، ہرگز ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے. تو اب کیونکہ اعتبار اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری باتوں کا، تمہاری ساری حرکتوں کا پول کھول دیا ہے. تو اس سے ہمیں یہاں پر ایک اور بھی بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، جو کہ پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں تفسیر کرتے ہوئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی ان کے دلوں کا حال جان لیتے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں یا جو کچھ بھی وہ چھپا کے جو بھی باتیں کر رہے ہیں اس کا، یا آپس میں اپنی جو محفلیں ہوتی تھیں ان میں جو بھی سازشیں کر رہے ہیں سب خبر ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں خبریں ساری مل گئی ہیں. تو اللہ جو کہ حاضر اور غیب دونوں طرح کے جو حالات ہوتے ہیں ان کو جاننے والا ہے. جو بھی باتیں لوگوں کے سامنے کوئی کرتا ہے یا جو بھی اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، اور اصل میں جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں سے واقف ہے. عام لوگ جو ہیں وہ تو صرف ظاہر ہی دیکھتے ہیں، کسی کا اچھا اخلاق، کسی کی اچھی زبان، میٹھی زبان، کسی کا کی اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی دل میں نیت کیا ہے؟ اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہے یا یہ کہ وہ صرف ریاکاری کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اللہ کو دونوں چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، ظاہر کا بھی اور غیب کا بھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے بتانے کا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں اچھے کام کر رہا ہے یا اچھی باتیں کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ بھائی اس کے دل میں پتہ نہیں کیا ہے. یہ کام اللہ کا ہے. دلوں کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے ہے. ہمیں تو جو جیسے نظر آتا ہے، جو ہم سے جس طرح ہمارے سامنے نظر آتا ہے، ہم کو وہ ہم اسے اس کے لیے ویسے ہی اچھا گمان ہمیں رکھنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ اللہ نے ہمیں تو ساری خبر دے دی ہے. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی ہوتا تھا، اتنا ہی آپ جانتے تھے جتنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا تھا. تو پھر آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو پھر آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے بزرگوں سے، پیروں سے، ولیوں سے کیسی کیسی باتیں، کیسی کیسی کہانیاں منسوب کر لی جاتی ہیں، اور کتنی بڑی بڑی باتیں کہی جاتی ہیں کہ انہیں تو سب پتہ تھا، انہوں نے تو دیکھتے ہی شکل سارا حال جان لیا. اکثر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ فلانے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے تو سامنے جا کے بیٹھو اور ان کو سارا وہ ہماری پچھلی زندگی اور اگلی زندگی اور سب وہ دیکھ لیتے ہیں. اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں کہ کسی کے بارے میں منسوب کی جاتی ہیں کہ اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے آگے کے حالات کا. ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ کی یہ حکمت ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے. اللہ پاس اپنے نیک بندوں کو یا جس کو وہ چاہے کسی حد تک کسی موقع پہ، جیسے کچھ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے طوفان کے آنے کا یا تو خواب دیکھ لیتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شخص خود صاحب کمال بن گیا ہے اور جو چاہے وہ مستقبل کا بھی دیکھ سکتا ہے اور ماضی کا بھی دیکھ سکتا ہے. اگر کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی یہ انعام ملتا بھی ہے کسی حد تک، جس حد تک اللہ چاہتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا ہی کمال ہے کہ اس شخص کو اس چیز سے آگاہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو افضل ترین انسان تھے دنیا کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، اور اللہ ہے جو ظاہر اور غیب کے تمام واقعات اور حالات کو جاننے والا ہے، کسی بھی انسان کے دل میں چھپے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، تو پھر ہم کسی اور کے لیے اس طرح کی بات کیوں سوچیں اور کسی اور سے ایسی باتیں کیوں منسوخ کریں؟
تو صرف اللہ جو ہے وہ جانتا ہے، اور تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب تم جو کچھ بھی کر رہے ہو نا، یہاں پر تم آ کے جو کچھ بھی ہم سے جھوٹے بہانے بنا رہے ہو، ہم ہرگز تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ تمہاری اصلیت ہمیں پتہ چل گئی ہے، اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اور ان قریب اب اللہ دیکھے گا تمہارا عمل، اور اس کا رسول بھی۔ یعنی یہ جو بہانے بازیوں والی مافیا ہے نا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عمل سے ثابت کرو کہ واقعی میں تم سچے ہو، کیونکہ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ تمہاری باتوں میں آ کے کوئی تمہارے لیے کوئی رائے نہیں قائم کریں گے، اور تم عمل میں بالکل پیچھے ہو کے اور آگے بڑھ بڑھ کے باتیں بنانے والے ہو، تو اس سے اب تمہیں کوئی فائدہ مزید نہیں ہوگا اگر تم نے پہلے کچھ اٹھا بھی لیا ہے۔ تو اب اپنے عمل سے تم ثابت کرو، کیونکہ اگر تم نے نہیں ثابت کیا تو تمہیں لوٹایا جائے گا۔ ایک دن تو سب کو لوٹایا جائے گا نا، سب کہاں پلٹائے جائیں گے؟ اللہ کی طرف ہی نا، الی عالم الغیبی و شہادتی، جو سب کچھ جانتا ہے، چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور ظاہر بھی جانتا ہے۔ پھر اس دن وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ یعنی یہاں تو تم دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، نبی تک کو دھوکہ دے رہے ہو، اور آ کے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہو، جبکہ دل میں تمہاری اتنی نفرت اور کدورت چھپی ہوئی ہے۔ اب تم اپنے عمل سے اپنے کو ثابت کرو، اگر واقعی تم نے اپنی اصلاح کر لی ہے تو اپنے عمل سے ثابت کرو، ورنہ جب تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ کے سامنے جب تم حاضر ہوگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے تمام جو عمل جو تم نے کیے ہیں نا، وہ اور ان کی نیتیں، وہ سب اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ خاص طور سے تو یہ آیات جو ہیں منافقین کے لیے ہی ہیں، اور انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ فرض سے کوتاہی اور دکھاوے کے جو عمل ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن کی ہر آیت کو، میں نے کہا نا کہ ہمیں اپنے اوپر ضرور رکھ کے سوچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دل میں بیزاری ہو اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کا کام کیا جا رہا ہے۔ خاص طور سے یہاں پر فرائض کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، فرائض جو ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب کرنے کے پیچھے کیا نیت ہے؟ خوش دلی سے پڑھی جا رہی ہے، خوش دلی سے فرائض ادا کیے جا رہے ہیں، یا اس کے پیچھے دکھاوا ہے، یا اس کے پیچھے بیزاری ہے، دل نہیں چاہتا، دل کرنے کا دل نہیں چاہتا، سستی ہے، بیزاری ہے، یا پھر یہ کہ لوگ دیکھ کے بہت واہ واہ کریں کہ کتنے نیک ہیں اور کتنے پابند ہیں نماز کے، اور کتنی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہر ایک کو اس پہ اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر بھی دیکھیے کہ ان منافقین نے بھی فرض سے منع کیا تھا نا، جہاد اس وقت جو ہے فرض عین قرار دے دیا گیا تھا نا، اس پر جانے سے انہوں نے انکار کیا تھا۔ تو نماز، روزہ یا اسی طرح اور فرائض، ان کو ادا نہ کرنا، اور سب کے سامنے اپنے کو نیک بنانے کے لیے جھوٹے عذر بھی تراشنا کہ میں تو اس وجہ سے یہ نماز نہیں پڑھ پاتی، میں تو بس اللہ توفیق دے گا تو میں بھی پابند ہو جاؤں گی، میں تو اس لیے روزہ نہیں رکھتی، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، فرائض جہاں پر آ جاتے ہیں نا، شرعی عذر کے بجائے سوا اور کوئی بھی چیز جو ہے نا وہاں پر کارگر نہیں ہوتی۔ اور شرعی عذر کیا ہے کہ واقعی میں انسان معذور ہو اس کام کو کرنے سے۔ اور جہاں تک نماز کی بات ہے، خیر نماز کے لیے تو آپ دیکھیں کتنی سخت ہدایت ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو گردن کے اشارے سے پڑھو، گردن نہیں جھک سکتی تو آنکھوں پلکوں کے اشاروں سے پڑھو، دل میں پڑھو، زبان نہیں چل رہی، کام نہیں کر رہی تو دل میں پڑھو۔ مطلب نماز سے کہیں کسی صورت معافی نہیں، الا یہ کہ کوئی بے ہوشی کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے، کوئی ایسا بے ہوش ہو، یا کوئی مجنون، کوئی پاگل ہے جس کو اپنا ہوش ہی نہیں ہو، یا پھر کوئی اور جیسے پیریڈز کا یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ تو اس طرح کے جو شرعی عذر کے بجائے بغیر نماز کو چھوڑنے کا تو
کوئی بھی چیز اس کے لیے کوئی عذر کافی نہیں۔ تو اس لیے کہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ یہاں پر یہ بات میں اس لیے نہیں بتا رہی ہوں کہ ہم دوسروں کی نیتوں کا جائزہ لینا شروع کر دیں، ان کی عمل پر اپنی رائے دینا شروع کر دیں کہ وہ تو اس نیت سے کر رہے تھے، وہ تو بے دلی سے پڑھ رہی تھی، یا وہ تو اس طرح روزہ رکھ کے جتا رہی تھی۔ دیکھیں، میں نے بار بار یہ بات بتا رہی ہوں، ویسے بھی دیکھیں یہ سارے معاملات، دوسروں کے معاملات بھی اللہ کے پاس ہی جائیں گے اور ہمارے بھی اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ ہم سے کسی دوسرے کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو اس لیے کسی دوسرے کے عمل پر یا اس کی نیتوں پر بات کرنے یا اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ دوسرے کے لیے ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھیں، صرف اپنا جائزہ لیں۔ یہاں پر یہ بات اپنا جائزہ لینے کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ کہیں ہم سے تو کوئی ایسی حرکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات ہم تو نہیں کر رہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اس طرح کی کوئی بات ہونا، کیونکہ دیکھیں اس کے لیے سزا بھی بہت بڑی ہے، اور اس کے اللہ کے الفاظ کتنے سخت ہیں۔ تو کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب حاضر ہوں گے تو وہاں سب کے ہی عمل اور سب کی ہی نیتیں سب کچھ دکھائی جائیں گی۔ تو اس لیے نیت میں اخلاص بہت ضروری ہے، اور عمل بھی خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سیحلفون، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اذن قلبتم جب لوٹو گے تم، الہم ان کی طرف، لتعرضوا تاکہ تم اعراض برتو، انہم ان سے، فاعرضوا تو اعراض کرو، منہ پھیر لو، انہم ان سے، انہم کیونکہ وہ، رجسن گندگی ہیں، وماواہم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، جزاؤں بدلہ ہے، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے۔ اب دوسری مزید بات آگے کہی جا رہی ہے کہ یہ اب آپ کے پاس آئیں گے تو نہ صرف یہ کہ عذر پیش کریں گے بلکہ قسمیں بھی کھائیں گے، اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوششیں کریں گے۔ تو دیکھیں، ہمیشہ ایک بات میں کہتی ہوں نا کہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہے، جو جھوٹا ہے نا وہی زیادہ قسمیں کھاتا ہے، بغیر ضرورت کے بے بات قسمیں کھانا جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کریں گے، جبکہ جو سچا ہوتا ہے وہ تو اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے، اور جو کرنے کی نیت ہی نہیں رکھتا، جو کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ موقع گزرنے کے بعد آ کے پھر جھوٹی قسمیں سے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے واپس لوٹیں گے تو یہ ایسا کر کے یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ یہ تو بڑے نیک اور مخلص ہیں، بس کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کے ساتھ شامل نہ ہو سکے۔ اب بات یہ تھی کہ یہ ان منافقین کی معاشرتی مجبوری تھی، ایک معاشرے میں سب مل جل کر رہ رہے تھے، اوس اور خزرج کے اندر ان کی رشتہ داریاں تھیں۔ ایسے ماحول میں ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے صاف نہ ہوئے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف نہ کیا، تو پھر اس معاشرے میں ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہ ایک اچھوت بن کر رہ جائیں گے، کوئی ان سے تعلق قائم رکھنا نہیں چاہے گا۔ اسی لیے وہ مسلمانوں اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اپنا اعتماد پھر سے بحال کرنے کے لیے ہر طرح کی بھاگ دوڑ کر رہے تھے، مسلمانوں سے بھی ملاقاتیں کرتے تھے، ان کے ذریعے بھی سفارش کروانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو بھی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم بڑے مخلص اور سنسیئر لوگ ہیں، اور اپنی مجبوریاں بتاتے تھے کہ یہ تو اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے تھے، ورنہ یہ کہ ہمارا تو پورا ارادہ تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی نیتوں کو کیونکہ سمجھ بھی گیا، استغفر اللہ، سمجھ گیا، اللہ تو ہمیشہ سے ہی جانتا تھا، لیکن اب اللہ پاک نے ان کی نیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر ظاہر بھی کر دیا، ان کو بھی بتا دیا۔ ابھی تک ان کے تمام معاملات کو پردے میں ہی رکھا تھا۔ ایک اصلاح کا یہ بھی ایک موقع تھا نا کہ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو احساس ہو جائے اپنی منافقت کا اور یہ اپنے کو بدل لیں، لیکن اب پانی سر سے گزر گیا، دیکھ مستقل دشمنی مسلمانوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ دین سے
جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، تو اب ان کے بارے میں ساری باتیں بتا دی گئیں۔ اب یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح اپنے اوپر سے یہ لیبل ہٹا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ ان سے اعراض برتیں یا ان کو نظر انداز کر دیں، کچھ نہ کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض برتیں، اس طرح سے برتیں، یعنی ان سے بالکل منہ پھیر لیں، کیونکہ یہ تو ایک گندگی ہے۔ اب آپ دیکھیں شرک مشرکین کے لیے بھی ایک جگہ پر رجس کا لفظ آیا، اور یہاں منافقین کے لیے بھی رجس کا لفظ آیا، اور رجس کا مطلب ہے گندگی اور ناپاکی۔ تو اب آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں نجس اور ناپاک ہے۔ بظاہر وہ کتنا ہی صاف ستھرا، کتنا ہی خوبصورت ہو، باتیں بھی بہت اچھی اچھی بنائے، بہت پیاری پیاری باتیں کرے، لیکن اس کے اندر جو خیالات کی گندگی ہے، اس کی سوچوں اور نیتوں میں جو خرابی ہے، کوئی اچھائی یا خیر نہیں ہے، تو پھر اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو صاف ستھرا اور خوبصورت نہیں بنا سکتی۔ جیسے کہ ایک مومن جو ہے نا وہ کبھی ناپاک اور نجس نہیں ہوتا، ناپاک تو ہو سکتا ہے، نجس نہیں ہوتا، کبھی بھی نجس نہیں ہوگا، اور اس کی جو ناپاکی ہے وہ بھی عارضی ہوتی ہے، کسی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ غسل کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کی جو گندگی اور جو ناپاکی ہے نا وہ ان کی ذات، پوری ذات پہ ان کی چھائی ہوئی ہے، اور وہ کسی نہانے سے، اچھے اچھے کپڑے پہننے سے، خوشبوئیں لگانے سے وہ دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ان کے عمل کی گندگی ہے، ان کی سوچوں اور ارادوں کا جو کھوٹ ہے نا اس کی گندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تو کیونکہ ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اندر کی گندگی جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نیتوں میں کوئی اچھائی یا خیر نہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور تمام مومنین کے لیے کبھی بھی ناپاک یا نجس کا لفظ نہیں استعمال کرتا، کیونکہ مومن پاک ہوتا ہے، مومن کی روح پاک ہوتی ہے، اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ کبھی نجس نہیں ہو سکتا۔ اس کی اگر ناپاکی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے، اور وہ ظاہری ہوتی ہے، باطنی نہیں ہوتی، اندر سے وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ جسمانی طور پہ اگر کوئی ناپاکی کی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہے تو وہ غسل سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتا ہے، تو اس لیے ان کے غلط عقائد اور ان کے یہ جو اعمال وہ کر رہے تھے نا، جو بیما کانو یکسبون، بوجہ اس کے کہ جو وہ کمائی کرتے تھے، جو کچھ اعمال تھے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ منافقین کے لیے جہنم کا بھی سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ، استغفر اللہ، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں کے درمیان رہتے ہوئے ان میں بھی خود تو ہوتے نہیں ہیں دل سے، اور ان مسلمانوں کو بھی ان میں نقصان پہنچانے، ان میں پھوٹ ڈلوانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ تو کھلم کھلا دشمن سے چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک اور زیادہ برا ہے نا۔ تو جہنم کا سب سے نچلا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے، اور ان کا ٹھکانہ وہی ہے جہنم، اس گندگی کی وجہ سے جو کہ ان کی نیتوں اور عمل میں ہے۔ اللہ کے نزدیک دیکھیں اصل قدر جو ہے نا وہ نیت کے اخلاص کی ہے۔ نیت کا اخلاص ہو، عمل صالح ہوں، یعنی نیک اور اچھے عمل کریں، تو بس اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان بھی ہے اور کتنا مشکل بھی ہے۔ نیت کا اخلاص، بار بار کہتی ہوں، اپنی ہر عمل کو، ہر نیک اور اچھے عمل کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں بس۔ تو ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ جو کچھ بھی یہاں کام کر رہے ہیں نا، جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں نا گناہ، اس کی وجہ سے یحلفون، وہ قسمیں کھائیں گے، لکم، تمہارے لیے، لترضوا، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، عنہم، ان سے،
فَإِن پھر اگر ترضوا تم راضی ہو جاؤ انہم ان سے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ لا یرضا نہیں راضی ہوگا عن القوم الفاسقین ان لوگوں سے جو فاسق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک کیونکہ اصل قدر جو ہے وہ نیت کے اخلاص اور عمل صالح کی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، تو وہ آ کر آپ کے پاس آ کے قسمیں کھاتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی طرح ان سے راضی ہو جائیں اور وہ پہلے کی طرح باقی مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ نیتیں اور ارادے تو وہی رکھیں، بس اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سب کو دھوکہ دیتے رہیں۔ یہی چاہتے تھے نا، وہ کوئی اپنی اصلاح تو چاہتے نہیں تھے نا کہ اب دل سے توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نہیں کریں گے، اور اپنے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اپنے عمل سے ثابت کرو اگر واقعی ایسے ہی ہو، تو عمل سے ثابت نہیں کرنا چاہتے بلکہ صرف قسمیں کھا کھا کے یقین دلانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں سے، قسموں سے اپنی مروت، اور آپ سے میں بہت لحاظ اور بہت مروت تھی، تو اگر اس کی وجہ سے آپ راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ بات جو ہے نا کتنی خطرناک ہے۔ دھوکہ تو انسانوں کو دیا جا سکتا ہے نا، اللہ کو تو نہیں دیا جا سکتا۔ تو ان نافرمان ان القوم الفاسقین، ان فاسق اور نافرمان لوگوں سے، یعنی ان کے اس فسق اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بہت بڑا ایک، آپ سمجھیے کہ ایک سبق ہے، اور بہت اہم یہ آیت ہے کہ جس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر کوئی ساری دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے، ساری دنیا کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے اپنی ریاکاری سے، اپنی جھوٹی باتوں سے، دل میں جو بھی نفرت اور جو بھی منافقت ہے، منہ پہ باتیں ایسی کر کے، اور اپنے جیسے کہ میں نے کہا نا کہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگ خوش رہیں، لوگ تعریفیں کریں کہ یہ بڑا نیک اور اچھا انسان ہے، بڑی واہ واہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں لوگ اس سے بہت خوش ہوں، اس سے راضی ہوں، اس کی بڑی تعریفیں کریں، لیکن ایک انسان اگر ساری دنیا کو بھی اپنی جھوٹی باتوں سے، اپنی ریاکاری سے مغرور کر لے، سب کی نظروں میں اچھا بن بھی جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اللہ راضی نہ ہو۔ اور اللہ اس دھوکے بازی سے، اس ریاکاری سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اخلاص سے راضی ہوتے ہیں۔ جب عمل جو ہے اللہ کے لیے خالص ہوگا، اللہ جب بھی راضی ہو۔ تو اب ان کا جو فسق اور نافرمانی ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، یعنی یہ چاہتے تو ہیں کہ سب ان کی باتوں میں آ جائیں اور ان کو ان کی دھوکے بازی سے متاثر ہو کے ان کو ایک اچھا اور نیک انسان اور مسلمان سمجھنے لگیں، لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ جس سے راضی ہو، تو پھر اللہ کیسے راضی ہوگا؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی نافرمانی کا کام، اللہ سے نافرمانی کا کوئی بھی کام اگر کیا جائے گا تو ہمیں لوگوں کی ناراضگی کے بجائے اللہ کی صرف ناراضگی کی فکر ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ڈر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں یہ کام کرتی ہوں، میں اس طرح یہ دیکھتی ہوں، باتیں تو میں اتنی اچھی اچھی بناتی ہوں، میں اتنا لوگوں کو اپنی باتوں سے الجھاتی ہوں اور دین کی بھی باتیں کرتی ہوں، اب اگر پتہ چل جائے کہ میں تو گانے سنتی ہوں، میں تو موویز دیکھتی ہوں، میں تو جھوٹ بولتی ہوں، میں تو دھوکہ دیتی ہوں، تو کیا ہوگا؟ لوگوں کی نظروں میں تو میرا امیج خراب ہو جائے گا۔ تو میں کیا کروں؟ میں یہ کروں کہ میں دھوکے بازی کروں، میں لوگوں سے اور بڑھ چڑھ کے اچھی اچھی باتیں کروں، دین کی باتیں کروں، لیکن عمل کے نام پہ میرے پاس کچھ نہ ہو، لوگوں کو تلقین کروں، جب محفل میں ہوں تو خوب لمبی لمبی نمازیں پڑھوں، گھر میں ہوں تو نماز ہی نہ پڑھوں، سستی کاہلی کی نظر کر دوں، لیکن مجھے یہ اطمینان ہو کہ لوگوں کے سامنے تو میرا بڑا اچھا امیج ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سارے عمل جو دکھاوے کے لحاظ سے کیے جا رہے ہیں وہ تو ویسے ہی بیکار ہو گئے۔ لوگوں کا ڈر اور خوف بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نہیں ہوتا۔ یہ خیال نہیں ذہن میں آتا کہ ہماری یہ ریاکاری اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے،
ہمیں یہ گناہ کرتے ہوئے اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کا خوف نہیں ہوتا جس کا سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی بھی شخص کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے یا لوگوں کی ناراضگی کا اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، تو اس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ لوگ تو کچھ عرصے کی بات ہے، لوگ تو بھول بھال بھی جاتے ہیں، کسی کی نیکیاں اور اچھائیاں بھی بھول جاتے ہیں، کسی کے برے کام اور گناہ بھی بھول جاتے ہیں ایک وقت کے بعد، تو وہ لوگ ہی نہیں رہتے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ تو ڈر اور خوف ہمیں اللہ کا ہونا چاہیے، اس کی نافرمانی کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کبھی بھی نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یہاں پر ان منافقین کا ذکر ہے، لیکن جو بھی نافرمان ہے اللہ کا، اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ان حرکتوں کو چھوڑے نہ اور اللہ سے توبہ نہ کرے۔ تو اللہ کے بارے میں اتنا زیادہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہمیں خوف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو تو ہم کیونکہ دیکھ نہیں سکتے تو شاید ہم بہت ریلیکس ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی دل کو اطمینان ہوتا ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم بے شک ہے، لیکن آپ کی تمام کوششوں اور آپ کی تمام محنتوں کے بعد جو کمی بیشی ہے اس کو اللہ اپنی رحمت سے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے اچھا گمان رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں عمل صالح اور نیت کے اخلاص کی بہت ضرورت ہے۔ اب آگے ایک اور جو ہے منافقین کی ایک اور قسم کا ذکر ہو رہا ہے، الاعراب، بدوی عرب۔ یہ وہ عرب تھے جو مدینہ سے دور دیہاتوں اور جنگلوں میں رہا کرتے تھے، اشد، زیادہ سخت ہیں، کفرن، کفر میں، و نفاقن، اور نفاق میں، و اجدر، اور زیادہ قریب ہیں اللہ کے، نہیں یعلمون، وہ جانتے، حدود اللہ، حدود کو، ما، جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، خوب علم رکھنے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اب مدینہ میں جو رہنے والے منافقین تھے ان کی تو کافی بات ہوئی، اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ مدینہ سے تھوڑے دور ہیں اور وہ دیہاتوں میں اور جنگلوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ظاہر کچھ جانور پال کے یا کچھ جنگلوں میں سے کچھ جو درختوں سے کچھ توڑ کے یا کچھ کر کے، جو جس طرح سے بھی وہ اپنا گزارا کرتے ہیں، ان کی لائف وہی ہے۔ تو اب وہ کیونکہ دور رہتے ہیں مدینہ سے، تو ان کو اتنا موقع نہیں ملتا، نہ ان کی اس طرح کی تربیت ہو پائی کہ جس طرح سے کہ مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو موقع ملا۔ مدینہ سے دور ہونے کی وجہ سے ان کو اتنا سیکھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ تو ان بدوؤں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، کیونکہ ان کا ایک تو ماحول بھی سخت ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے مزاج میں سختی آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس جگہ کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے علاقہ ہوتا ہے، جس طرح کے، تو وہاں کے لوگوں میں ویسے ہی مزاج اور ویسی ہی ان کی عادتیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی دیکھیں، جیسے پٹھان ہیں، آپ دیکھیں پٹھان کتنے جفاکش اور محنتی اور مضبوط جسم کے ہوتے ہیں، لیکن مزاج کتنا ان کا سخت اور اکھڑ ہوتا ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا۔ پھر پہاڑوں پہ جس طرح وہ رہتے ہیں، سنگلاخ پہاڑوں پہ، وہاں کی جو سخت زندگی ہے وہ ان کے مزاج میں بھی آ گئی۔ موسم کے سرد و گرم دیکھتے ہیں، سختیاں اٹھاتے ہیں، تو ان کے مزاج میں بھی ویسی سختی آ گئی۔ بہت زیادہ دماغ سے کام نہیں لیتے، کیونکہ ضرورت نہیں ہے وہاں پر، جسمانی مشقت اور محنت کی زیادہ ضرورت ہے، دماغی کام کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو دماغ اتنا کام میں استعمال میں آتا نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری جگہوں کی آپ مثال لے سکتے ہیں۔ شہروں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے تمیز اور تہذیب دوسری طرح کی ہے، اور گاؤں دیہاتوں میں دوسرا ماحول ملے گا۔ اور ایک دیکھیں، بہت اس کی بہت پیاری مثال ہے، آپ نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا جن لوگوں کا اتفاق ہوا ہو حج یا عمرے کے لیے، مدینہ کے لوگوں کے بارے میں ویسے بھی پڑھا بھی، سنا بھی، اور جنہوں نے جا کے دیکھا کہ بڑی ان میں نرمی اور بڑی ان میں مروت اور بہت ٹھنڈے مزاج، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں رہنے اور آپ کے روضہ مبارک کی اور آپ کی
وجود کی وہ ہے حلاوت اور نرمی جو وہاں کے لوگوں کے مزاج میں آج تک موجود ہے. تو وہ بڑے نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان بدوؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیونکہ انہیں اللہ کی نازل کردہ حدود کا اتنا کچھ علم ہی نہیں تھا. وہ بہت سارے احکامات حلال اور حرام کے اور اس طرح کے دوسرے جو تھے ان سے لا علم تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو علم و حکمت والا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. یعنی ان کے دلوں کے اور ان کی زندگیوں کے جو حالات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ گو کہ ماحول کا اثر انسان پر پڑتا ہے. اسی طرح سے کہ جس جگہ رہتا ہے کے علاوہ مختلف جگہوں پہ جہاں لوگ نوکری کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں ان کے مزاج پہ اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے پولیس کی نوکری ہے اس میں سختی آ جاتی ہے، یا اسی طرح فوج کی آپ دیکھیں تھوڑا وہ ان میں ایک سختی اور اکھڑپن ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں تو خیر ذرا کم ہی نظر آتا ہے، لیکن جو نرسز اور وہ ہوتی ہیں جو مریضوں کو دیکھتی ہیں ان میں نرمی عام طور سے آپ دیکھیں نظر آتی ہے. اسی طرح اور اس طرح کے جو کام ہیں کرنے والے لوگ ہیں، قرآن سے جو لوگ جڑے ہوتے ہیں، قرآن کا جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لہجوں میں ان کے انداز میں نرمی آ جاتی ہے اور آنی بھی چاہیے. یہ قرآن کا حق ہے. تو اس طرح سے یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنی ناممکن بات بھی نہیں تھی. اگر کسی کے دل میں سیکھنے کی دین کو سیکھنے کی خواہش ہوتی تو کچھ دن وقت آ کے گزار سکتے تھے. تھوڑا وقت آپ وسلم کی صحبت میں صحابہ اکرام کے پاس آ کے بہت سے لوگ آ کے رہے، اور اصحاب صفا میں بھی کچھ لوگ تھے اس سے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آ کے صرف دین کو سیکھنے کے لیے آ کے رہے. بڑی سختیاں، کھانے پینے کا بھی ظاہر ارینجمنٹ نہیں تھا، کپڑوں کا نہیں تھا، مطلب ان ضرورت تو سب چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے تنگی تلشی میں بھی گزارا کر کے دین کو سیکھا. تو اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں نرمی ہے اور دین کو سیکھنے کی خواہش ہے اور اس کو موقع نہیں مل سکا، اور کون ہے جس نے یہ کوشش کی ہی نہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور ان بدوؤں میں سے یا عرابیوں میں سے مَن يَتَّخِذُ جو بنا لیتا ہے، ما ينفق جو وہ خرچ کرتا ہے، مغرمن جرمانہ یا تاوان، وہ یتربص اور وہ انتظار کرتا ہے، بکم تمہارے بارے میں، الدوائر مصائب کا، علیہم ان پر، دائرتو دائرہ ہے، یک مشکل ہے، یک مصیبت ہے، یا گردش ہے. دائرے کے معنی کئی ہیں. دائرہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے اردو میں بھی دائرہ بولتے ہیں نا، گول بنا ہوا سرکل. تو گردش کا بھی کیا مطلب ہے کہ وہ گول گول گھومے، حالات جو ہیں یعنی سختی میں آ جائے. تو مصائب کو یا مصیبت کو دائرہ کہتے ہیں. اسو برے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب بات یہ تھی کہ یہ بدو جو تھے نا، ان میں سے اکثر جو تھے وہ تو اسلام صرف اس لیے لے آئے تھے، یعنی ایمان اور اعتقاد کی تو بات نہیں تھی، بلکہ صرف مصلحت کی وجہ سے ایمان لے آئے تھے، تاکہ ان کے حصے میں بھی وہ فائدے آ جائیں جو ایک حکمران جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے ملتے ہیں. ایک مسلمان حکومت ہے اگر تو مسلمان ہونے میں فائدہ ہے، اس لیے وہ بظاہر اسلام لے آئے تھے. یعنی وہی منافقت والی بات. لیکن اسلام جو کہ جو قوانین جو احکامات ہیں ان کو وہ بندشیں لگتی تھیں، وہ پابندیاں لگتی تھیں ان پہ عمل کرنا، جیسے کہ نماز روزے کی پابندیاں جو دین کو ظاہر قبول کرتی ہیں ان کے اوپر لگ جاتی تھیں. پھر اسی طرح زکوٰۃ، عشر، اس طرح کے جو اللہ کی طرف سے جو مال کے اوپر جو بھی عائد ہوا ہے کہ جو اپنے مال میں سے دینے کا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ان کو بڑی گراں گزرتی تھی. انہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی تاوان ان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، کوئی جرمانہ ڈال دیا گیا ہے. بات یہ تھی کہ یہ ان کو جو کچھ بھی دلچسپی تھی وہ اپنے معاشی مفاد سے تھی، اپنی آسائشیں
جو کچھ بھی ان کو میسر تھی، حالانکہ گاؤں ظاہر دیہاتوں میں جنگلوں میں رہتے تھے، لیکن بہرحال اپنی زمینیں تھیں، اونٹ اور بکریاں اور یہ سب چیزیں انہوں نے پالی ہوئی ہوتی تھیں، تو اپنے خیمے کے آس پاس کی ان کی اپنی ایک دنیا تھی. اس سے آگے وہ کسی چیز کو پہ پیسہ خرچ کرنا یا دینا جو ہے نا، وہ ان کو بڑا برا لگتا تھا. تو ان کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ شہریوں کی نسبت یہ دیہاتی اور صحرائی لوگ زیادہ سخت منافقانہ رویہ رکھتے تھے. یہ ساری زندگی کیونکہ ایک بالکل مطلب یہ کہ صرف محنت کرنا، کمانا اور کھانا اور مویشیوں کو چرانا، اور اس سے مطلب ان کی زندگی میں اس کے علاوہ کچھ تھا نہیں. جیسا کہ شہروں میں اور مواقع ہوتے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مختلف طرح کی تعلیم ہے، ضروری نہیں کہ دینی اور بھی کچھ. تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ان کی پوری زندگی کا مقصد یہی تھا بس کہ مویشیوں کو پالنا یا اور جو کچھ بھی کھیتی باڑی کرنا اور اس سے جو کچھ کمانا اس میں اپنا گزر بسر کرنا. تو زکوٰۃ جو ان سے وصول کی جاتی تھی، یہ اس کو ایک جرمانہ سمجھتے تھے. اسی طرح مسافروں کی جو گزرتے تھے ان کو کی اگر مہمانداری کرنی پڑتی تھی، یعنی ان کو اس کا بھی تو حق ہوتا ہے نا مہمانوں کا. ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو زکوٰۃ میں ان کا بھی حصہ ہے. جو مسافر ہوتے ہیں چاہے وہ ویسے اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں صاحب حیثیت بھی ہوں، لیکن جب سفر کے دوران تو وہ ان کے اوپر بھی اس مال کو خرچ کیا جائے گا. تو یہ بھی ان کو بہت کھلتا تھا. اسی طرح اگر کوئی جنگ کا موقع آ جاتا تھا اور اس میں ان کو کسی طرح کی کوئی مدد کے لیے کہا جاتا تھا اور انہیں کچھ دینا پڑتا تھا، تو وہ بڑی ہی برے دل سے، بڑی ہی مشکل سے اور تکلیف سے دیا کرتے تھے. یعنی ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ ان سے کیوں مال لیا جا رہا ہے. وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تو بہت بڑا ظلم ان پر ہو گیا ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی یہ سوچے کہ بھئی میرا کیا قصور، میں اتنی محنت کر کے کماؤں اور پھر ہر سال اس میں سے زکوٰۃ کے پیسے دے دوں. تو اسی طرح جو زکوٰۃ یعنی فرائض کے لیے اس طرح سوچے، تو پھر دوسرے جو نفلی صدقات تھے ان کے لیے تو بہت ہی ان کا دل چھوٹا ہو جاتا تھا. میں نے پچھلے اس میں آپ کو سب ایک واقعہ بھی اس آدمی کا بتایا تھا نا، کہ جس کے پاس جب خوب مویشی اور یہ بھیڑ بکریاں ہو گئیں اور بہت اتنا اضافہ ہو گیا کہ مدینے سے دور دور چلا گیا، تو اس نے پھر دینے سے بھی انکار کر دیا. تو اب یہ کس انتظار میں تھے؟ یہ اس انتظار میں تھے وَيَتَرَبَّصُوا، اور وہ انتظار کر رہے تھے تمہارے بارے میں. یعنی اس انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا مسلمانوں پہ برا وقت آئے، یعنی اگر جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو ان کو شکست ہو جائے، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں، تو پھر کچھ بھی دینے کی مصیبت سے بچ جائیں. اس کو یہ مصیبت سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوسروں پر مصائب کا انتظار کرنے والے جو ہیں در حقیقت خود ہی مصائب کی زد میں ہیں، لیکن ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. اس کی اصل مصیبت، اصل برائی تو انہی کے اوپر آنے والی. سب سے بڑی بری جو مصیبت اور آزمائش ہے وہ ان کے اوپر ہی آنے والی ہے، یہ گردش. اور وہ گردش آنے والی کیا ہے؟ وہ ہے ہی ان پر، علیہم، ان پر ہے. اور وہ کیا ہے کہ ان کو دین کا احساس اور شعور ہی نہیں ہے. دل سے ایمان خالی ہو گیا، ایمان سے دل خالی ہو گیا. ان کو دل میں کوئی خیر کا جذبہ نہیں ہے. اس سے بڑی گردش، اس سے بڑی مصیبت کسی انسان کے اوپر کیا ہوگی کہ اس کے دل میں کوئی خیر کا جذبہ ہی نہیں ہے، دین کا کوئی کام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کا دل چھوٹا پڑتا ہے. تو یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. یہ تو یعنی بہت ہی سمجھیں کہ دین سے دور جانے والی، اللہ کی رحمت سے دور جانے والی باتیں. تو اصل مصائب تو یہی ہیں. تو اب ان کا کیا تھا؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اب بس یہ انتظار تھا کہ کسی طرح مسلمانوں پہ برا وقت آئے. جیسے منافقین کو بھی تو ہوتا تھا نا، جو مدینہ میں رہنے والے تھے، ان کی بھی یہی کوشش ہوتی تھی نا. کبھی جنگ کے لیے نکل کے راستے سے واپس آ جاتے تھے، کبھی ساتھ دینے سے انکار کرتے تھے، کبھی قریش کا
جو ہے یعنی مکے سے جو لشکر آتا تھا ان کے ساتھ ساز باز کرتے تھے، کبھی یہودیوں کے ساتھ ملتے تھے. کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کر دیں یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں. یہ کوشش ہوتی تھی. تو یہی سوچ اور یہی کوشش ان کی بھی تھی. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے ان میں بڑی تعداد ان بدوؤں کی ہی تھی جو دیہاتوں وغیرہ میں رہتے تھے، دین کی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، اور نہ انہوں نے اس کو دین کو جاننے کے لیے کوئی کوشش کی تھی. یعنی اگر نہیں بھی رکھتے تھے دین کی سمجھ بوجھ تو ان کو چاہیے تھا کہ جیسے آ کے وہ سیکھتے اور کچھ وقت گزارتے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلا جو مسئلہ تھا نا وہ منکرین زکوٰۃ کا تھا. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا شاید کہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار لوگوں نے کر دیا تھا کہ اب تو ہماری جان چھوٹ گئی، اب تو اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں نہیں رہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے، حالانکہ بہت سے مسلمانوں کی بھی دو رائے ہو گئی تھیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو مسلمان ہیں تو ان کے خلاف کیسے جنگ کی جائے. لیکن کیونکہ قرآن میں ہی اس کا بھی حکم ہے کہ ظاہر ہے ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا کہ زکوٰۃ جو ہے فرائض میں سے، جو کسی ایک بھی فرض کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر دین کا انکار کرتا ہے. تو سوچیے آپ کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا کیا اللہ کے پاس ان کی کیا مقام ہوگا اور کیا کس درجے پہ وہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے اور فرائض کو، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی اللہ تعالیٰ ادا کرنے والا بنائے اور اپنی رحمت سے سب کو نیک ہدایت دے. آمین یا رب العالمین. تو انہوں نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ لوگ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیسے پھر گئے، لیکن آپ نے دوبارہ سے وہی ماحول اور وہی حالات کر دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، اور سارے مرتدین جو تھے ان کو سخت سزا دی گئی. مرتد کی سزا موت ہے، آپ کو معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان بدوؤں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو باتیں آپس میں کرتے تھے، جو ان کی نیتیں اور ارادے اور خواہشات تھیں نا، وہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو سننے والا بھی ہے اور ان کے دلوں کے حال کو جاننے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ سب کچھ جانتا بھی ہے، پھر بھی توبہ کا موقع دیتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد سب کچھ معاف کر دیتا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے، ان بدوؤں میں سے، مَن یُؤْمِنُ، جو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَیَتَّخِذُ، اور وہ بنا لیتا ہے، ما ينفقو، جو وہ خرچ کرتا ہے، قربات عند اللہ، قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک، وصلواتی، اور دعاؤں کا ذریعہ، الرسولی، رسول کی، الا، خبردار، انہا، بے شک، قربتن، قربت کا ذریعہ ہے، لہم، ان کے لیے، سیدخلہم، ان قریب داخل کرے گا انہیں، اللہ فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. کتنا پیارا رب ہے ہمارا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب عرابی جو ہیں وہ سخت ہوں کفر اور نفاق میں، سب کے سب ایسے نہیں ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان یا مصیبت سمجھیں. سب ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو، یعنی اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے. کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کا ازالہ کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ہیں. وہ اب کوئی اپنے گناہ اور کوئی عمل میں کمی بیشی ہے، اس کو اپنے عمل سے خرچ کر کے اللہ کی راہ میں اس کو پورا کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ کی قربت ان کو حاصل ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ان کو ملیں.
تو ان کی اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کی آیت میں آئے گا، وہ آپ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 آیت ان کے بعد آ رہا ہے، تو وہ بھی آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے صدقہ بھی لیں اور صدقہ لے کے ان کے لیے دعا کریں اور ان کو پاکیزہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جب وہاں پہ وہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہمیں ایک گر کی بات پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں، صدقہ آپ کو معلوم ہے نا کہ چھپ کر کرنا چاہیے۔ کسی کی مدد کرنا یا اللہ کے کاموں میں بھی اگر خرچ کرنا ہے تو ایسے کریں کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اور صدقے کی بنیادی شرائط آپ کو معلوم ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں من ہو، نہ ازا ہو، نہ ریا ہو۔ یعنی من یعنی نہ تو احسان ہو، نہ ازا یعنی اذیت ہو۔ من یہ کہ کچھ کر کے کسی کو جتا رہے ہیں کہ کیسے موقع پہ میں نے تمہارا کام کیا تھا، کیسے تمہارے میں کتنی میں نے تمہاری اس وقت پیسے سے مدد کی، تم کتنا پریشان تھے، بار بار اس کو یہ جتائیں۔ یہ ہے احسان جتانا، من۔ اور ازا یہ کہ اس کو اذیت پہنچے دوسروں کے سامنے یا کسی ایسے موقع پہ جہاں پر وہ نہیں چاہتا کہ یہ بات ڈسکس ہو، وہاں پر اس بات کا ذکر کر کے اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور ریا یہ کہ محفلوں میں اس کا ذکر کیا جائے کہ لوگ واہ واہ کریں کہ بڑے سخی ہیں، بہت نیک کام کیا ہے، اللہ کے راستے میں تو یوں خرچ کرتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں سننے کے لیے اپنے سارے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بتائے، یا بڑھا چڑھا کے نہیں تو اتنا ہی بتائے۔ اسی لیے یہ چیزیں جو ہے نا صدقے کو ضائع کر دیتی ہیں، آپ کی نیکی کو ضائع کر دیں گی۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں یعنی یہ تینوں باتیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی پھر ان تینوں باتوں سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو پھر ایسے خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہیں۔ سب سے بڑا تو یہ کہ اس کو اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ بے شک یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر ان قریب اللہ اپنی رحمت میں اس کو لے لے گا۔ اور اللہ کی رحمت کا گھیرے میں لینے کا مطلب کیا ہے؟ ایک دنیا میں تو یہ ہے کہ اس کے دل کو سکون اور اس کے دل کو ایک کہتے ہیں نا جیسے کہ ایک ٹھنڈک کا، ایک سکون کا احساس اس کے دل میں آئے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی نا اس پر۔ اور آخرت میں پھر جنت، اللہ کی رحمت ہے۔ تو جب بھی کبھی ایسا ہو کہ دل گھبرائے، اپنے گناہوں کا احساس ستائے، کبھی ہوتا ہے نا کہ بیٹھ کے انسان سوچ رہا تھا اور خود ہی ڈپریشن میں جاتا ہے کہ اتنی ہماری تو کوئی اتنی نیکیاں ہی نہیں ہیں، ہمارے کیسے عمل ہیں، ہم اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے، اور یہ خوف جو ہے نا دل کو بے چین کر دے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ اب کیا کریں۔ تو پھر کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ وہ گناہوں کا ازالہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے قریب بھی کرتا ہے۔ مختلف مصارف ہیں، کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، اللہ کی راہ میں کسی اور طرح سے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، بہت سارے اس کے مصارف ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو جو ایسا کرے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے اس کو بخشش بھی ملے گی، اور اللہ کا رحم جو ہے نا، سب سے بڑا تو اللہ کے رحم کی دنیا میں بھی ہمیں ضرورت اور آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ تو جس کے حق میں اللہ رحم کرنے والا ہے، جس سے اللہ راضی ہے، جو اللہ کے قریب ہو گئے، تو پھر ظاہر ہے وہ تو کامیاب ہو گئے۔ والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے، اول آنے والے، آگے آنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین، اور وہ لوگ، اتبعوہم، جنہوں نے پیروی کی ان کی، بھی احسان، ساتھ احسان کیا، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، وردوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے، وأعد، اور اس نے تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات کو، تجری، بہتی ہیں، تحتها الانہار، نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابداً،
ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بہت بڑی۔ اب ان منافقین کے بعد اللہ اپنے پیارے بندوں کا، اپنے نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہے۔ سابقون اور اولون، جو دین لانے میں دین پہ ایمان لانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں جنہوں نے سبقت حاصل کی، اور جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں۔ اب سابقون میں کون ہیں؟ جو سب سے پہلے سبقت لے گئے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ کرام، اور جنہوں نے جیسے ہی پتہ چلا فوراً ایمان لے آئے۔ پھر وہ جنہوں نے شروع میں جو ایمان لے آئے۔ اچھا، مجھے آپ یہ دیکھیے کہ سابقون اور اولون، ان میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی، جبکہ انصار کا تو ایمان لانا کافی بعد میں ہوا، تقریباً سمجھیے 8-10 سال کے بعد جو ہے مدینہ کے جو انصار تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہوئی اور وہ آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے ایمان لائے، اور لیکن بات یہ کہ جب ان کو بھی جب ان تک دین پہنچا تو انہوں نے بھی فوراً ہی قبول کیا نا، تو وہ اولون، سابقون اور اولون میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو انصار میں بھی سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ کر ایمان لانے، دین کے لیے خرچ کرنے والے۔ تو ان سابقون اور اولون میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، دونوں ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی پیروی کرنے والے یعنی تابعین ہیں۔ اب تابعین کون ہیں؟ تابعین وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا، نہ آپ کا زمانہ پایا، بلکہ صحابہ اکرام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے صحابی کی، آپ کو پتہ ہے نا صحابی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کون ہوتے ہیں صحابی؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا حالت اسلام میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا حالت اسلام میں ضروری ہے، وہ ہوگا صحابی۔ ورنہ آپ کو دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، ابو لہب نے بھی تھا، تو وہ صحابی تو نہیں ہے نا۔ صحابہ سے وہی بنے جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ سے سیکھا، آپ کی پیروی کی اور آپ کا ساتھ دیا۔ پیروی کی صرف بے احسانی یعنی احسان کے ساتھ، خوبصورتی سے، یعنی جیسا کہ دینا چاہیے، بڑھ چڑھ کے اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے، آپ کے قدموں پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے جذبے کے ساتھ ایسی محبت اور ایسی قربانیاں دینے کا حوصلہ رکھنے والے تھے وہ، اور جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ صرف دعویٰ نہیں تھا، بلکہ اپنا سب کچھ، گھر بار، سامان، چیزیں، فیملی، اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے۔ اسی طرح جب کبھی بھی جنگ کا یا کوئی مشکل وقت آیا تو چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار ہوں، یہ مخلص جو مسلمان تھے، سابقون اور اولون، پہلی پکار پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر طرح سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کا ساتھ دیا، اور پھر ان صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی سے احسان کے ساتھ بہت جس طرح سے کہ پیروی کرنی چاہیے تھی پیروی کی صحابہ کرام کی۔ اور صحابہ کرام کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، کیونکہ صحابہ کرام تو وہی کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اتنا زیادہ یعنی ان میں تو محبت بھی تھی، اور دین کے لیے بھی ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے تھے تو وہ وہی کرتے تھے، نہ اس سے آگے بڑھتے تھے نہ اس سے کچھ کمی کرتے تھے۔ اور یہی ہمارے لیے بھی حکم ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دین میں نئی باتیں ایجاد نہ کرو، نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ کیونکہ جتنی جو نیکی، جو اچھائی، جو بھلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اور بتا کے جو کچھ بھی ہم تک پہنچا دیا نا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے ہم تک ایک محفوظ کر دیا نا اس چیز کو، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی بھلائی کی بات کوئی کر نہیں سکتا، اور اسی چیز کو جو ہے صحابہ کرام نے فالو کیا، اور اسی چیز کو پھر تابعین نے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم اسی چیز کو فالو کریں، اللہ کی کتاب کو اور سنت کو مضبوطی سے تھامیں تاکہ گمراہ نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی یہ کرے گا، انہوں نے تو کیا ہی، ان کے لیے تو ہیں یہ انعامات، لیکن قیامت تک اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ہے، نہ صحابہ کرام ہیں، ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا، نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے لیے ایک گنجائش، ایک راہ ہے کہ ہم پیروی کریں، اور اگر 100% نہیں بھی کر سکتے تو جس حد تک کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش تو کریں نا۔ اللہ توفیق دے گا، اللہ ہمارے لیے آسانی کرے گا تو ہم اور مزید کرنے لگیں گے، کیونکہ آگے انعام بہت بڑا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑا انعام جو ہے ایک مسلمان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اسی لیے ان کو ہم صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایسے نیک لوگ جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہنے والے ہیں۔ یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، بلکہ سب سے بڑی کیا اصل کامیابی ہی یہی ہے۔ وَمِمَّن، اور ان میں سے جو حولکم تمہارے آس پاس ہیں، یعنی مدینے میں رہنے والے، من الاعرابی بدوؤں میں سے، منافقون منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور کچھ رہنے والے مدینے میں سے، مردو اڑ گئے ہیں، علی النفاق منافقت پر، لا تعلمہم نہیں تم جانتے انہیں، نحنو ہم، نعلمہم جانتے ہیں انہیں، سنعذبہم ان قریب ہم عذاب دیں گے انہیں، مرتینی دو بار، ثم پھر یردونا وہ لوٹائے جائیں گے، الی عذاب نظیم طرف عذاب کے بہت بڑے، یعنی بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ ہیں تو دیہاتی اور بدو، لیکن مدینہ میں بھی کچھ آ کر وہاں پہ بھی رہ گئے، مطلب ان آتے جاتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے جو اہل مدینہ ہیں، یعنی جو رہتے ہی مدینہ میں ہیں، ان کے بارے میں بھی ذکر ہو رہا ہے، یعنی ان سب کا کے بارے میں اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ نفاق پر اڑ چکے ہیں بہت، یعنی اب انہوں نے اس میں ضد پکڑ لی ہے، پکے ہو گئے ہیں۔ اب ان کا مرض جو ہے وہ اس مرحلے پہ پہنچ گیا ہے کہ اب لا علاج ہو چکا ہے، اب اس مرض میں ان کے شفا یاب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہاں پر منافقت کے مرض کی بھی اللہ تعالیٰ نے 3 اسٹیجز بتائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جھوٹے بہانے بنانا، یہ اس مرض کی ابتدا ہے، یعنی unnecessary باتوں میں، دین کے کاموں میں، باتوں میں پر عمل نہ کرنا، اور پوچھنے پہ جھوٹا بہانہ بنا دینا۔ پھر بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا، یہ دوسرا اسٹیج ہے، یعنی اب بات اور آگے بڑھ گئی، صرف جھوٹے بہانے سے اگر کسی نے نہیں کوئی راضی ہو رہا، نہیں کسی کو یقین آ رہا، تو پھر اس کو یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا۔ اور پھر اب تیسری اور آخری اسٹیج یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ان کی ضد اور دشمنی جو ہے وہ ظاہر بھی ہونے لگتی ہے۔ تو یہ ایسے منافق ہیں کہ جو نفاق پر اڑ گئے ہیں اور پکے ہو گئے ہیں اپنی منافقت پر، اور یہ بھی مانے ہیں کہ اتنے چالاک ہو گئے ہیں اور اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے کہ دل میں کیا چھپا کے بیٹھے ہوئے۔ ان کا نفاق جو ہے، ان کا نفاق اس حد تک، یعنی آپ سمجھیں کہ وہ اتنے ہوشیار اور اتنے پکے اس میں ہو گئے تھے، اس چیز یہ دیکھیں نا، پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ چیز پکی ہوتی گئی کہ اپنے دل کی جو بھی کیفیت ہے اس کو کنٹرول کر کے، چھپا کے، اور منہ پہ بظاہر ہمدرد اور مخلص بنے رہنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے دیتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمجھدار اور بہت
آپ کی نظر جو تھی وہ پہچان لیا کرتے تھے آپ، لیکن ظاہر ہے انسان کسی کے اچھے اخلاقات، آپ اچھا ہی گمان رکھتے ہوں گے یقیناً، تو آپ کو بھی دھوکہ دے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، کیونکہ آپ غیب کا علم نہیں رکھتے نا۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، دل میں کسی کے کیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ کو تو سب پتا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں انہیں، اور ہم تمہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی کی، اور عنقریب ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو 2 بار عذاب دیا جائے گا۔ تو اس 2 بار عذاب کی مفسرین نے کئی جگہ پہ مختلف ہمیں وہ ملتا ہے۔ 2 بار عذاب میں بعض جگہ پر ہے کہ اس میں قبر کا عذاب اور قیامت کے دن کا جو عذاب ہے، یعنی مرنے کے ساتھ ہی جو ہے قبر کا عذاب شروع ہو جائے گا، اور پھر جب قیامت کے دن سب اٹھیں گے اور حاضر ہوں گے تو وہ بھی ایک لمبا پیریڈ ہے اس کا عذاب، اور آخر میں عذاب عظیم جو ہے وہ تو ظاہر ہے جہنم کا عذاب ہے۔ لیکن مجھے زیادہ لگتا ہے شاید ایسا ہے کہ کچھ مفسرین کی رائے میں یہ بھی ہے کہ 2 عذابوں سے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کو رسوائی ملے گی عذاب کی شکل میں، اور مختلف سزائیں دنیا میں بھی بھگتیں گے، اور پھر اس کے بعد قبر کا عذاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد عذاب عظیم یعنی جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں مطلب یہ کہ ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، مختصر بات یہ ہے۔ اور پھر دیکھیں دنیا میں جو ہے انسان ایسے کردار کے جو لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس جو ان کی دل کی منافقت ہے اس کو ہمیشہ چھپانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کبھی نہ کبھی یہ ان کا جو اندر کا جو کھوٹ ہوتا ہے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ان کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہو سکتا ہے شاید کبھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کس کا پردہ رکھتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، نہ ظاہر ہو کسی کے سامنے، لیکن اور بھی مختلف طرح سے دنیا میں ایک تو رسوائی کا جو ہے عذاب وہ ہے، پھر یہ کہ اولاد سے، مال سے، کسی چیز سے بھی اللہ پاک ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب کی شکلیں پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کرے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح پھر مرنے کے بعد قبر اور پھر جہنم کا عذاب۔ تو پھر سے میں یہی بات کہوں گی کہ کسی کی پریشانی یا کسی کی تکلیف یا کسی کی آزمائش پہ اس کے لیے ایسا گمان نہیں رکھیے گا۔ ایک مومن کو دوسرے کے لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اپنی گناہوں اور اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنی آزمائشوں کو اپنی گناہ کی وجہ سے سمجھ کے اس پہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور دوسروں کی آزمائشوں کو ان کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پہ آزمائش سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، ہم دوسروں کو تو فوراً جج کرنا اور ان پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں اور اپنا جائزہ نہیں لیتے۔ تو یہ جو ہے قیامت کے دن کا عذاب جو ہے وہ سب سے بڑا عذاب ہے جو کہ ان کو آخرت میں ملے گا۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے، اعترفوا جنہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم اپنے گناہوں کا، خلطوا انہوں نے ملے جلے کیے، عملاً عمل، صالحاً نیک، وآخرہ سیئاً اور دوسرے برے، عسى اللہ امید ہے اللہ تعالیٰ ان یتوبہ کہ وہ مہربان ہو، علیہم ان پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جو کہ میں ضرور بتانا چاہوں گی، اور اس واقعے میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ ہوا یہ کہ جب آپ غزوہ تبوک کے لیے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کچھ لوگ جو تھے وہ محض اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، یعنی وجہ اور کوئی بھی نہ تھی۔ یہ تھا کہ پہلے تو یہ مطلب یہ کہ ایک تو فصلیں تیار تھیں کھجوروں کی، میں نے بتایا نا کھجوروں کی فصلیں، پکے ہوئے کھجور تیار تھے، اور گرمی بڑی شدید تھی اور سخت موسم تھا، تو کچھ انہوں نے تھوڑی سی سستی دکھائی اور یہ سوچا کہ ہم نکلیں گے تھوڑا بعد میں نکلیں گے اور آگے جا کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور کچھ اپنی سستی کی وجہ سے وہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ ٹائم گزر گیا اور لشکر کافی دور چلا گیا اور وہ اس میں شامل نہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔
تو لیکن ان کے دل میں احساس ندامت تھا. یہ ان کا نام تھا، صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے چند ساتھی تھے جن کی تعداد 6 بتائی جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ ایک آدھ آگے پیچھے بھی ہو. تو ان کے دل میں یہ بہت نیک اور جو تھے صحابی تھے، یعنی ان لوگوں میں شامل تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لے آئے تھے، پھر جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور دوسرے مارکوں میں بھی ساتھ ساتھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مگر غزوہ تبوک کے موقع پر ان سے یہ کمزوری جو ہے، ان کے نفس نے یہ کمزوری دکھائی اور بغیر کسی شرعی عذر کے یہ بیٹھے رہ گئے. اور ان کے ساتھی جو تھے وہ بھی مخلص تھے، اور بس یہ ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا. جب انہیں یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے ہیں، تو آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ہمیں معاف نہ کریں اور ہمیں نہ کھولیں. اور اللہ اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے کچھ اچھے عمل بھی ہیں، یعنی ایمان لانے والوں میں بھی آگے آگے تھے، پھر جہادوں میں بھی شریک ہوئے، نماز کے اور باقی تمام اسلامی ارکان کے بھی بہت پابند تھے. صرف ایک اس اہم فریضے میں ان سے کوتاہی ہو گئی تھی، لیکن اس کا بھی انہیں احساس ہو گیا تھا. اور اس سے پہلے کہ ان سے کوئی پوچھ گچھ کی جاتی یا ان کو کوئی سزا دی جاتی، انہوں نے خود ہی اعتراف کر کے اپنے آپ کو سزا دے ڈالی. تو ان کی طرف یہ اشارہ ہے کہ ان کے ملے جلے عمل کی وجہ سے اور ان کی ندامت اور توبہ کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ہوا یہ کہ وہ نہ صرف یہ کہ ستون سے اپنے کو باندھا تھا، بلکہ کھانا اور پینا بھی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. کئی روز تک وہ اسی طرح پڑے رہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب یہ آیت آگے آئے گی کہ اللہ اور رسول نے تمہیں معاف کر دیا، تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی وجہ سے، جن آسائشوں کی وجہ سے ہم اس فرض سے غافل ہو گئے تھے، ہم اپنے اس تمام مال کو اللہ کی راہ میں دے دیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، صرف 1/3 دے دینا کافی ہے. چنانچہ انہوں نے وہ اسی وقت اللہ کی راہ میں دے دی. اب آپ دیکھیں یہ کتنے پیارے لوگ تھے، کیونکہ یہ منافق نہیں تھے، یہ عادی نہیں تھے یہ حرکتیں کرنے کی، بہانے بازیاں اور ساتھ نہ دینا اور پھر جھوٹے بہانے بنانا، بلکہ ان کی پچھلی زندگی تو پوری ایمان کے ساتھ گزری تھی. ایک اس موقع پہ ان سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کا ان کو احساس بھی ہو گیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنا قصور مان لیا تھا، اور پھر اپنے طرز عمل سے ثابت بھی کر دیا کہ وہ واقعی نادم ہے اور اپنے اس گناہ کی تلافی کے لیے سخت بے چین ہے. کتنی یہ پڑھ کے تو اتنا اچھا مجھے لگتا ہے. میں نے آپ کو جب وہ واقعہ سنایا تھا اس آدمی کا کہ جس سے صدقے کے جانور لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تھا، اور وہ مدینہ آیا اور اس نے دینا چاہا، لیکن قرآن کی آیت تھی نا کہ اب آپ ان سے نہ لیں، اور تو وہ واپس چلا گیا. تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا، میں نے ایک بات کہی تھی نا آپ سے، میں نے کہا اس کے دل میں اگر واقعی میں شرمندگی اور ندامت ہوتی تو وہ واپس کبھی نہ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر جاتا، وہیں بیٹھ جاتا، سب جانور اور سب چیزیں اللہ کی راہ میں اسی وقت لٹا دیتا، کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف معافی چاہیے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ اس کو بھی معافی مل جاتی. لیکن اس کو جب منع کیا گیا تو وہ کیا کیا، اس نے تھوڑی کوشش تو کی، لیکن اس کے بعد لے کے اپنے جانور لے کے واپس چلا گیا. تو ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، کتنا بھی بڑا گناہ، کتنی بھی بڑی غلطی ہو، بس معافی مانگنا ہے، رو رو کے مانگنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جو طریقے بتائے جا رہے ہیں نا
ان میں کیا ہے؟ ان میں یہی ہے کہ ندامت کا احساس اور سخت شرمندگی کے ساتھ توبہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو یقیناً ہمارے دل کو سکون ملے گا اور ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی. تو یہ ان لوگوں کا عمل ہے کہ جو کہ بہانے باز نہیں تھے، جو اس طرح کی کام کرنے کے عادی نہیں تھے. ایک دفعہ ان سے یہ ہو گیا تھا تو اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر کے ان کی بخشش فرما دے گا. تو اگر کوئی آپ دیکھیں نا، اگر کسی کو احساس ندامت اس حد تک اور وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا، تو ضرور معاف کرے گا. خود لے لیجئے من اموالہم، ان کے مالوں میں سے، صدقتن، صدقات، تطہرہم، آپ پاک کیجئے انہیں، وتزکیہم، اور آپ تزکیہ کیجئے ان کا، بہا ساتھ اس کے، وصلی، اور دعائے رحمت کیجئے، علیہم، ان کے حق میں. ان بے شک صلاتک، دعا آپ کی، سکنن، سکون کا ذریعہ ہے، لہم، ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو دیکھیں پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہ کی وجہ سے احساس ندامت رکھتے ہوئے، یعنی اس کو سمجھ میں اب نہ ہے کہ میں کس طرح اس گناہ کا کفارہ ادا کروں، اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہے، خرچ کرنا چاہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ان کا صدقہ قبول کر لیجئے، پھر انہیں انکار نہ کیجئے. دیکھیں نا، وہی والی بات ہے کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ آتا ہے، واقعی شرمندہ ہوتا ہے اپنی غلطی پہ، اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا صدقہ قبول کر لیجئے. ان سے یہ نہ کہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اب تمہارا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے تو خود ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اب اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو انہیں موقع دیجئے، ان کی توبہ قبول کر کے انہیں ظاہری طور پر پاک کیجئے اور پھر ان کا تزکیہ کیجئے، یعنی اندر سے بھی صفائی کریں. جو دل میں اس طرح کی غلطی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی یا ایمان میں کوئی کمزوری آ گئی تھی، اسے بھی دور کیجئے اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے. ظاہر مومنوں کے لیے رسول کی دعا سے بڑھ کر اور کیا ہے. خوش قسمت لوگ تھے جو اس دور میں تھے جن کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے. لیکن انہوں نے ہمارے لیے بھی دعائیں کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت دعا کیا کرتے تھے، رو رو کے دعا کرتے تھے. آخر وقت تک آپ کی زبان پہ اپنی امت کا ہی تھا اور اسی کی فکر تھی. تو آپ کی دعائیں جو ہے نا، وہ دل میں سکون پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، کیونکہ دیکھیں گناہ ہمیشہ دل کو بوجھل کر دیتے ہیں. اگر انسان عادی نہ ہو، گناہوں کی زندگی میں بالکل ہی ڈوب نہ گیا ہو، تو کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چین نہیں لینے دیتی، عجیب سی ایک بے چینی سی رہتی ہے. تو پھر صدقہ اور دعا، ندامت اس بوجھ کو ہٹا دیتے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ کون ندامت کے ساتھ واقعی معافی چاہ رہا ہے اور کون دل میں کینہ رکھتے ہوئے ظاہری ایسی عذر، ایسی بہانے پیش کر رہا ہے. کیا تو یہ دیکھیں نا، کتنی پیاری، ہمارے لیے بھی اس میں ایک بہت پیارا میسج ہے کہ اللہ سے رو رو کے معافی مانگنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور رسول کی دعا کے بھی حقدار ہوتے ہیں. علم یعلمو، کیا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وہ یقبل التوبہ، وہ قبول کرتا ہے توبہ، ان عبادی، اپنے بندوں سے، وہ یاخذو، اور وہ لیتا ہے، صدقاتی، صدقات، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هو التواب الرحیم، وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ شرط یہی کہ نیت خالص ہو، اپنے گناہوں پر ندامت ہو. اصل میں تو بات یہ کہ اللہ کو صدقات کی کیا ضرورت ہے، کیا اللہ کو فائدہ ہے صدقات کا؟ جو آپ دیکھیں مستقل تقریباً ہر آیت میں صدقے کی تاکید کی گئی. تو بار بار یہ تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت کے اخلاص کو قبول کر کے
ان کا بار ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں، آپ کو بات اس طرح زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ کبھی آپ کو ایسا اتفاق ہوا ہوگا کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی، کوئی اچھائی کی، کوئی بھلائی کی، کسی مشکل وقت پہ آپ کا ساتھ دیا، آپ کا کوئی کام کیا۔ اب آپ کا دل اس کے لیے شکر گزاری کے جذبے سے بھر گیا اور آپ کا دل چاہتا ہے اس کے لیے کچھ کریں۔ کیا کریں سوچتے ہیں آپ، تو اتنے ماشاء اللہ سے مالی طور پہ بھی خوشحال ہیں، ہر چیز تو ہے ان کے پاس، ان کو کیا دیں، ان کو کیا تحفہ دیں جو ان کو اچھا لگے یا یہ اس کو استعمال کریں، کیونکہ ظاہر تحفہ دینے والے کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ دوسرے کو پسند آئے اور وہ اس کو استعمال کرے۔ تو پھر آپ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا کریں کیا کریں کیا دیں، اور پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ اچھا چلو کوئی اچھا سا، فرض کریں ایک مثال دے رہی ہوں میں، کہ ایک اچھا سا آپ نے سوٹ لیا، اپنے حساب سے تو بہت اچھا لیا جو آپ اپنی حیثیت ہے اس کے حساب سے، اور آپ نے لے جا کے وہ سوٹ اس کو دیا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، کوئی نیکی کی ہے، کوئی آپ کے لیے کچھ اچھا کیا ہے، اور اس کو آپ نے دیا۔ اب اگر آپ اس کو وہ سوٹ دیتے ہیں اور وہ خوش ہو کے کہے کہ ارے یہ تو بہت پیارا ہے، مجھے بڑا پسند آیا اور میں اس کو سلوا کے پہنوں گی، اور کبھی کسی موقع پہ آپ کے گھر آئے یا آپ اس کے گھر جائیں تو آپ دیکھیں کہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو اس سوٹ کو سلوا کے پہنا ہے، تو آپ کا دل کتنا خوش ہوتا ہے، جبکہ اس کو سوٹ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے پاس ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھے اچھے کپڑے ہوں، لیکن اس نے آپ کی محبت کو قبول کیا، آپ کے اخلاص کو، آپ کی نیت کو سمجھا کہ آپ محبت سے کچھ اس کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں انسانوں کے معاملات ہیں نا، ہم انسانوں کے لیے اتنا سوچتے ہیں اور اتنا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ جب انسانوں کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو سوچیں اللہ پاک جو کہ واقعی بے نیاز ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت واقعی نہیں ہے، جو سب کچھ ہمارے لیے ہمیں صرف دیتا ہی دیتا ہے، اسے ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، پھر وہ بار بار صدقہ دینے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے ہی دوسرے انسانوں کی مدد کرواتا ہے، اور اپنے ہی دیے ہوئے مال میں سے لوگوں سے کہتا ہے خرچ کرو، اور اس کے بعد ان کو ثواب بھی دیتا ہے۔ یہ ایک ذریعہ اس نے بنایا ہے لوگوں کی نیکیاں کمانے کا۔ دوسری بات یہ کہ وہی والی بات ہے کہ دل بوجھل ہوتا ہے اپنے گناہوں کے احساس سے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ توبہ تو کر رہے ہیں لیکن اور کس طرح کفارہ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ تو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ہمارا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، جبکہ اس کو تو نہیں دے رہے، ہم اس تک تو نہیں پہنچ رہا نا یہ مال، ہم تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہم تو انسانوں پہ خرچ کر رہے ہیں، ہم تو ایسے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں جن سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، تو اللہ کو تو نہیں ہم دے رہے نا، لیکن یہ اس کی بڑائی ہے کہ وہ کہتا یہی ہے کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، اس کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے تاکہ ہمارا یہ بوجھ گناہوں کا ہمارے دل سے اتر جائے، ہلکا ہو جائے۔ یہ ہے اس کی حکمت۔ اللہ پاک اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارا صدقہ قبول کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ وہ صدقہ کرنے کے بعد دل کیسا اطمینان سے، سکون اور خوشی سے بھر جاتا ہے۔ تو توبہ قبول کرنا، صدقات لے لینا، یہ کہنا، یہ اس کی رحمت کے مختلف طریقے ہیں جو اپنے بندوں کے ساتھ فرما رہا ہے۔ تو بس یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے کام کرنے میں نیت خالص ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، من و اذا نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے صدقے کی ایسی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور صدقہ احد پہاڑ کے جتنے ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے دیے ہوئے صدقے کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے، پھر اس طرح یہ صدقہ احد پہاڑ کے جتنے ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ صدقہ سائل کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، یعنی دے تو ہم انسان کو رہے ہیں
لیکن وہ پہنچ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو یہ بہت پیاری باتیں ہیں، ان پہ جتنا بھی آپ غور کریں تو دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے رحم کرنے کے ہی انداز ہیں جو اس نے ان طریقوں سے ہمارے لیے یہ طریقے بنائے ہیں کہ ہم اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکیں۔ وقل اعملوا، اور آپ کہہ دیجئے عمل کرو، فسیرا، پسند قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ عملکم، عمل تمہارا، ورسولہ، اور رسول اس کا، والمومنون، اور مومنین، وستردون، قریب تم پلٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیبی، طرف غیب کو جاننے والے کے، وہ شہادتی، اور حاضر کے، فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ باتیں بنانے کے بجائے خالی خلی باتیں نہ بناؤ، عمل کرو، کیونکہ اللہ، اس کا رسول اور مومنین بھی تمہاری عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو عنقریب ظاہر ہے تمہیں کس کی طرف پلٹ کے جانا ہے؟ اللہ کی طرف، اور اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور غیب کو جاننے والا ہے۔ تو اگر دنیا میں کوئی شخص اپنے نفاق کو چھپانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور جس طرح سے انسان ان کے سامنے اپنے کو پریزنٹ کرتا ہے، بعض دفعہ لوگ اس کے اخلاص کو نہیں پرکھ سکتے، نہیں جج کر پاتے، اور اس کی باتوں سے دھوکے میں آ بھی جاتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے نفاق کی سزا پانے سے بچ جائے گا، سزا تو اس کو ملے گی۔ اور اللہ جو ہے اور اس کا رسول اور تمام مومنین جو ہیں وہ اس کے عمل کو دیکھیں گے، اس کے عمل کے ذریعے اب صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی، یعنی کوئی صرف باتیں بنا کے، چکنی چپڑی باتیں بنا کر اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ اب جس نیت سے جو عمل کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا نا، کیونکہ وہ ظاہر اور غیب کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے اس کے پیچھے کیا نیت تھی تمہاری، لیکن یہاں دنیا میں تو تمہیں اپنا عمل جو ہے نا اس کے ذریعے ہی یقین دلانا پڑے گا کہ تمہارے دل سے نفاق نکل گیا۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے، مرجونا، ڈھیل دیے گئے ہیں، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلے کے لیے، اما خواہ یعذبہم، وہ عذاب دے انہیں، و اما، اور خواہ یتوبو، وہ مہربان ہو، علیہم، ان پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہے علم رکھنے والا، حکمت والا۔ مرجونا کہتے ہیں ایسی امید رکھنا، ایسا گمان رکھنا جس میں خوشی حاصل ہونے کا امکان ہو، یعنی جیسے ایک امید ہو کہ ہمارے ساتھ اچھا ہی فیصلہ ہوگا۔ یہاں پہ بھی اس آیت کے پس منظر میں بھی ایک واقعہ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اصل میں لفظی آپ مفہوم تو سمجھ ہی گئے نا کہ اللہ کے فیصلے کے آنے تک جو ہے ان لوگوں کو، کچھ دوسرے لوگ ایسے تھے جن کو کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا، ڈھیل دے دی گئی، اور پھر اب اللہ پہ چھوڑ دیا گیا کہ اللہ ان کو عذاب دے یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ یہاں پر یہ 3 صحابی تھے جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، کعب بن مالک، کاف عین بے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ۔ اب ان کا واقعہ ہے بہت تفصیلی، میں یہاں مختصراً آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تینوں حضرات سچے مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے تھے، مہم پر جانا بھی چاہتے تھے مگر سستی کی وجہ سے تاخیر کر بیٹھے، اور اس طرح وہ جانے سے رہ گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں بہت صحت مند اور خوشحال تھا، میری اونٹنی بھی بہت توانا اور تیز رفتار تھی۔ جب سستی کی وجہ سے میں لشکر کے ساتھ روانہ نہ ہو سکا تو بھی میرا خیال تھا کہ میں آج کل میں روانہ ہو جاؤں گا اور راستے میں لشکر سے جا ملوں گا۔ میں اسی طرح سوچتا رہا اور روانہ نہ ہوا حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ پھر ایک دن مجھے اچانک یہ احساس ہوا کہ اب میں کتنی ہی کوشش کر لوں میں لشکر کے ساتھ نہیں مل سکتا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے تشریف واپس لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں کو بلا کر بحث پوچھ شروع کر دی۔ اب اس موقع پہ وہی جو موقع تھا نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے منافقین جو تھے وہ قسمیں کھانے لگے اور قسمیں کھا کر بہانے بنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سنتے رہے۔ جب کعب بن مالک کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر تبسم فرمایا۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت کعب جو تھے وہ سچے مومن ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنایا، کوئی قسمیں نہیں کھائی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر چھوٹ گئے ہیں۔ اللہ نے مجھے بھی زبان دی ہے، میں بھی بہت باتیں بنا سکتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر مانے نہیں تھا، کسی عذر نے نہیں روکا مجھے۔ میں ان دنوں جتنا صحت مند تھا اتنا پہلے کبھی نہیں تھا، جتنا غنی اور خوشحال تھا ویسا پہلے کبھی نہ تھا۔ نہ مجھے کوئی عذر مانے تھا سوائے اس کے کہ شیطان نے مجھے ورغلایا اور میں تاخیر کر بیٹھا۔ ان کے باقی دونوں ساتھیوں نے بھی اسی طرح سچ بولا اور کوئی جھوٹا بہانہ نہ بنایا۔ ان تینوں حضرات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ کوئی شخص ان تینوں سے بات نہ کرے، ان کا سوشل بائیکاٹ کرے، بالکل ان کے ساتھ کوئی نہ تعلق رکھے نہ کوئی ان سے بات کرے۔ آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی لیکن ان کو بھی فوراً معافی نہیں ملی بلکہ سزا ملی۔ اب یہ جو ہے یہ سزا پورے 50 دن تک جاری رہی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دوران ایک دن انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست سے بات کرنا چاہی تو اس نے بھی جواب نہیں دیا۔ جب انہوں نے کہا اس سے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، تو اس نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے۔ 40 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہوں نے اپنی بیوی کو بھی علیحدہ کر دیا۔ اس دوران والی غسان کی طرف سے انہیں خط بھی ملا جس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا کہ آپ کے ساتھی آپ پر ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ باعزت آدمی ہیں، آپ ایسے نہیں کہ آپ کو ذلیل کیا جائے، لہٰذا آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی قدر کریں گے اور آپ کو اپنے ہاں اعلیٰ مراتب سے نوازیں گے۔ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ایک طرف سزا ایک آزمائش تھی اور دوسری طرف اس طرح کی آفر ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اگر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے وہ خط تندور میں جھونک دیا۔ اس طرح سے سزا کے 50ویں دن ان کی معافی اور توبہ کی قبولیت کا حکم آیا جو کہ آگے آئے گا، اور اس طرح اللہ نے انہیں اس آزمائش میں سرخرو فرمایا۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ بڑا پیارا واقعہ ہے اور بار بار یہ دو واقعے جو آئے ہیں ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، کبھی اس پہ ڈھٹائی نہیں دکھانی چاہیے اور کبھی بھی اس پہ جمے نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے ہی احساس ہو اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اور اس کے بعد اس کا کفارہ بھی ادا کرے اور پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی مسجداً درارن، ایک مسجد ضرر پہنچانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، وکفراً اور کفر کے لیے، وتفریقاً اور جدائی ڈالنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، بین المومنین ایمان والوں کے درمیان، وارصاداً اور گھات لگا کے بیٹھنے کے لیے، پناہ گاہ ایک جگہ بنانا جہاں سے گھات لگا کے بیٹھیں، لمن اس شخص کے لیے جس نے حارب اللہ جنگ کی اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے، الا الحسنى مگر بھلائی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کراتے ہوئے میں پھر آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی یا ایک کچھ بیک گراؤنڈ بتاؤں گی۔ بلکہ ہوا یہ تھا کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی
جب آپ ہجرت کر کے آئے تو قبیلہ اوس و خزرج جو تھے ان میں جو یعنی بہت سالوں تک جنگ چلنے کے بعد اور اب صلح کا یہ ایک وہ موقع تھا کہ جہاں پر ایک مشترکہ شخص جو ہے نا سب کے متفقہ فیصلے سے منتخب کیا گیا تھا، عبداللہ بن ابی، کہ اس کو اب سردار بنایا جائے گا، وہاں کا بادشاہ بنایا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لیکن ظاہر ہے کہ سارا نقشہ ہی بدل گیا۔ اسی طرح سے بنی خزرج کا ایک شخص تھا ابو عامر، جو کہ زمانہ جاہلیت میں ہی عیسائی ہو گیا تھا، تو اس کا شمار جو ہے وہ اہل کتاب کے علماء میں ہوتا تھا، اور وہ راہب بن گیا تھا نا، یعنی رہبانیت کی وجہ سے اس کو راہب کہا جاتا تھا، تو وہ ابو عامر کے بجائے ابو عامر الراہب کے نام سے پہچانا جاتا تھا اور مشہور تھا۔ اب اس کے پر کیونکہ اہل کتاب کی وہ لوگ بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کو پھر بھی وہ سمجھتے تھے مشرکین جو تھے کہ یہ ان کے پاس اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب آئی ہے، اور یہ جو بات کہیں گے وہ زیادہ صحیح ہوگی، تو اور پھر وہ بڑا عبادت گزار بھی تھا، تو بہت ہر طرح سے جو ہے نا وہ اس کو بڑی عزت اور اہمیت دی جاتی تھی، اور ہر معاملے میں اور ہر مسئلے میں لوگ اسی کی طرف دیکھتے تھے، اور اس کی بات کی اہمیت تھی، اس کا مقام بہت بلند تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، آپ کے ہوتے ہوئے مزید اور کسی کی کیا اہمیت اور کیا ضرورت باقی رہ جاتی تھی، تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اس چیز نے جہاں عبداللہ بن ابی کو جو تکلیف پہنچائی، یعنی اس کو بھی یہ تکلیف تھی نا کہ سب اسے بھول گئے، بلکہ ایسے سارے لوگ جو بڑے بڑے سردار یا بڑے بڑے اہمیت والے لوگ بنے ہوئے تھے، جن سے لوگ ہر معاملے میں جن کی طرف دیکھتے تھے، جن کی رائے کی اہمیت تھی، جو کہہ دیتے تھے وہی لوگ کرتے تھے، وہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے، ان سب کی اہمیت ختم ہو گئی۔ تو اب ایسے میں ان تمام لوگوں نے اس بات کو اپنی شان کے خلاف سمجھا تھا، ان میں سے جو لوگ یعنی جن کے دل میں نفاق تھا، انہوں نے اس بات کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا تھا اور حسد کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ آج تک تو ہم سمجھتے تھے ہم بڑے اہم تھے، ہماری سب بات مانتے تھے، اب ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں رہی، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جہاں عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کا شکار ہو گیا، اور اسی لیے مسلمانوں سے اور کی دشمنی میں ساری زندگی اس نے مسلمانوں کی دشمنی میں ہی گزار دی۔ یہود اس کی ایک مثال ہے کہ وہ بھی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا۔ اسی طرح یہ ابو عامر راہب جو تھا، اس کا بھی یہی حال تھا کہ یہ جاننے کے بعد بھی آپ کی علامتوں کو اور نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود آپ کو جھٹلاتا تھا، اور عبداللہ بن ابی نے تو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہا تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ پہلے 2 سال تک تو اس کو یہ امید رہی کہ قریش جو ہیں وہ لشکر لے کر آئیں گے اور اسلام کو مٹانے کے لیے وہ کافی ہوگا، لیکن جب جنگ بدر میں قریش نے شکست کھائی تو پھر اب اس سے برداشت نہ ہوا، اور اسی سال وہ مدینے سے نکل کھڑا ہوا اور قریش اور دوسرے عرب قبائل میں جا کر اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی۔ جنگ احد جن لوگوں کی کوششوں سے ہوئی نا، ان میں اس کا بھی نام بہت اہم ہے، یہ بھی شامل تھا، بہت اس کی کوششیں شامل تھیں لوگوں کو اکسانے میں، جو مشرکین تھے ان کو۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ احد کے میدان جنگ میں اس نے گڑھے بھی کھدوائے تھے، جن میں سے ایک میں گر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوٹ آئی تھی اور آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے۔ پھر جنگ احزاب ہوئی، جس میں سے سب نے، ابھی اس کی تفصیل ہم جب پڑھیں گے، سب مل گئے تھے اس میں، تو اس سب مل کر ہر طرف سے مدینہ پر چڑھائے تھے، اور ان میں ان لوگوں کو چڑھانے والا اکسانے والا بھی یہ جو تھا نمایاں تھا، اس کا بہت آگے آگے اس کا نام تھا اور اس کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جنگ حنین تک جتنی بھی لڑائیاں مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان ہوئیں،
ان سب میں یہ عیسائی راہب جو تھا اسلام کے خلاف شرک کا حامی بنا رہا، ان کا ساتھ دیتا رہا۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھ لیا آخر میں کہ فتح مکہ ہو گئی اور جنگ حنین ہو گئی، تو پھر ایک طرح سے اس کو مایوسی ہوئی، اور وہ یہ سمجھ گیا کہ اب عرب میں کوئی بھی طاقت اسلام کو پھیلنے سے نہیں روک سکتی، تو پھر اب اس نے عرب کو چھوڑ کر روم کا رخ کیا تاکہ قیصر کے ساتھ جا کر مل جائے اور اس کو اکسائے، اس خطرے کی طرف نشاندہی کرے جو عرب میں سر اٹھا رہا ہے، یعنی اسلام کا۔ جب مدینے میں یہ اطلاعات پہنچی، یہ میں بتا رہی ہوں نا کہ وہی موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات پہنچی کہ بھئی وہ جنگ کی تیاری قیصر روم جو ہے وہ کر رہا ہے مدینے پر چڑھائی کے لیے، تو اسی کی روک تھام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تبوک کی مہم پر نکلے تھے، جو غزوہ تبوک جو ہوئی تھی اس کے لیے۔ اب یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں آ گیا نا۔ اب اس کی اس سرگرمیوں میں صرف وہی نہیں تھا شامل، بلکہ تمام منافقین جو تھے وہ اس کے ساتھ ان سازشوں میں شریک تھے۔ اور آخری جو اس نے جو وہاں جا کے روم میں جا کے وہاں کے بادشاہ کو جو اکسانے اور بھڑکانے کی کوشش اور جنگ کے لیے جو کوشش کی تھی، اس میں بھی یہ سب لوگ اس کے ساتھ شامل تھے۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ جب وہ روم کی طرف روانہ ہونے لگا تو اس کے اور ان منافقوں کے درمیان یہ بات طے پائی کہ ایک طرف تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تو مسلمانوں کی ساری اکثریت جو تھی وہ تو جنگ پہ چلی ہی گئی تھی، مدینے میں تو اب کوئی بھی نہیں رہا تھا سوائے منافقین کے اور چند ان مسلمانوں کے جو گئے اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، ورنہ بوڑھے اور بچے اور عورتیں تھیں۔ تو اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ انہوں نے ایک سازش کی کہ ایک ایسی مسجد بنا لی جائے اپنی ایک الگ، ویسے تو مسجد نبوی تھی نا، کیا ضرورت تھی، لیکن یہ کہ ایک الگ مسجد بنا لیں تاکہ عام مسلمانوں سے بچ جائے، وہاں ان عام مسلمانوں کے ساتھ جا کے مسجد میں نمازیں نہ پڑھنی پڑیں، اور یہ ایک ایسی مسجد ہوگی کہ جہاں پہ بیٹھ کے یہ سازشیں کر سکتے تھے اور منافق مسلمان یہاں پہ جمع ہو سکتے تھے، اور دیکھنے والوں کے اوپر ایک اسلام کا پردہ بھی پڑا رہے گا کہ بھئی مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن در حقیقت اس کا ریزن کچھ اور تھا، اور اس طرح آسانی سے کوئی ان پہ شبہ نہیں کر سکتا۔ اور وہاں پر نہ صرف یہ کہ یہ مسلمانوں کے عام جو اجتماع نمازوں اور اس کے وقت ہوتے تھے اس سے بچ سکیں گے، بلکہ یہ خود وہاں پر جمع ہو کے منظم ہو کے سازشیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ ناپاک سازش جس کے تحت وہ مسجد تیار کی گئی، جس کا ان آیات میں ذکر ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینے میں ایک تو مسجد نبوی تھی اور ایک تھی مسجد قباء، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے تو داخل ہونے کے بعد جو پہلی مسجد تعمیر ہوئی تھی وہ مسجد قباء تھی۔ تو اس کی ان دو مسجدوں کے ہوتے ہوئے مزید ایک نئی مسجد، اور وہ بھی اس کی نیت جو ہے وہ اتنی غلط تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فوراً نشاندہی کی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو بنانے کے پیچھے مسجد کو بنانے کے پیچھے نیت کیا ہے کہ اذیت دی جائے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، اور کفر کے لیے اور مومنین کے درمیان یعنی ایمان والوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، یعنی وہاں بیٹھ کے سازشیں کی جائیں اور منصوبے بنائے جائیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں اور کس طرح ان کو نقصان پہنچائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص کے لیے ایک پناہ گاہ تھی، یعنی عبداللہ بن ابی کے لیے، ایک ایسے منافقین کے لیے وہ پناہ گاہ تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے تھے، یعنی در پردہ اپنی حرکتوں سے، اس سے پہلے بھی یہ حرکتیں کر چکے تھے، ان کے لیے ایک اس آڑ میں اپنا کھل کھیلنے کا موقع زیادہ ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا تو ارادہ بھلائی کا تھا، ہمارا اس کے علاوہ تو کوئی ارادہ نہیں تھا، کہ ہم تو ایک نیکی اور اچھائی کا کام کر رہے تھے۔ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا جب یہ مسجد بنائی تھی، حالانکہ اس کو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تعمیر کی یہ وجہ یہ بتائی کہ بارش میں
سردیوں کی راتوں میں عام لوگوں کو، خاص طور سے ضعیفوں اور معذوروں کو جو ان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں، پانچوں وقت حاضری دینی مشکل ہوتی ہے، لہٰذا ہم صرف ان نمازیوں کی آسانی کے لیے یہ مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ دکھا کیا رہے تھے؟ اپنے بڑے نیک اور اچھے ارادے، کہ ہمارا تو ارادہ بڑا نیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور وہ گواہی دے رہا ہے ان کی اس حرکت کے اوپر کہ وہ جھوٹے ہیں، جس جو ان کی نیت ہے وہ کچھ اور ہے اور بات یہ کچھ اور کر رہی ہیں، بالکل جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ بار بار اللہ تعالیٰ ان کی جو حرکتیں بتا کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ لا تقم فیہ ابداً، لا تقم نہ آپ کھڑے ہوں فیہ اس میں ابداً کبھی بھی، لمسجد البتہ ایک مسجد، اس سے جس کی بنیاد رکھی گئی اللہ تقوی تقوی پر، من اولی یوم پہلے دن سے، احق زیادہ حقدار ہے، ان تقوما کہ آپ کھڑے ہوں، فیہ اس میں، فیہ رجال اس میں کچھ لوگ ہیں، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان کہ یتطہروا وہ پاک صاف رہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے المطہرین پاک رہنے والوں سے۔ تو جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ منافق جو تھے وہ حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک مرتبہ خود نماز پڑھا کر ہماری مسجد کا افتتاح فرما دیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ان کی حرکتیں تھیں کہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آ کے نماز پڑھ لیں تو پھر ہمارے لیے بھی ایک راہ بن جائے گی اور ہم کہہ سکیں گے کہ اس مسجد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے نماز پڑھی تھی، تو مزید ہماری نیتوں پہ کوئی شک نہیں کر سکے گا۔ آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس وقت میں جنگ کی تیاری میں مشغول ہوں اور ایک بڑی مہم مجھے درپیش ہے، اس سے آ کے دیکھوں، اور آپ جو ہے یہ کہہ کر جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد اور آپ کے پیچھے یہ لوگ اس مسجد کی تعمیر کے باقی کاموں میں اور سازشوں میں یہ مشغول رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار، انہوں نے تو یہ انتظار تھا نا کہ آپ مسلمانوں کا جو لشکر گیا وہ رومیوں کے ہاتھوں وہ ختم ہو کے سب تباہ ہو جائے گا اور پھر دوبارہ سے عبداللہ بن ابی جو ہے وہی ہمارا بادشاہ بنے گا۔ ان منافقین کو یہ امید تھی، لیکن تبوک میں جو معاملہ پیش آیا، فتح نصیب ہو، تو اس سے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ نے اسی وقت چند آدمیوں کو مدینہ کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس مسجد درار کو مسمار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہرگز کھڑے نہ ہوں اس میں، کیونکہ یہ اس کی نیت جو ہے اتنی بری ہے کہ آپ اس میں ہرگز وہاں تشریف نہ لے جائیں آپ، اور آپ البتہ اس مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے، مسجد قباء جو قریبی تھی اور جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھی تھی۔ یہ مقام اس وقت مدینہ کی آبادی سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس مقام پر سب سے پہلے آپ کا پڑاؤ تھا اور وہیں پر آپ نے قیام فرمایا اور اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مسجد کو زیادہ حق ہے کہ آپ اس میں جائیں اور وہاں نماز کے لیے کھڑے ہوں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، نہ کہ اس کی جس کی بنیاد ضرر پہنچانے کے لیے، تفریق ڈالنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو اس مسجد میں آپ جائیں، وہاں نماز پڑھیں پہلے دن سے، جو کہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں۔ اصحاب قبا سے پوچھا گیا کہ کہ آپ لوگوں کے کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ قضائے حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی سے بھی طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ اس طرح سے آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عام طور سے میں نے بتایا نا پانی ذرا نایاب بھی تھا اور ڈھیلوں سے پاکی حاصل کرنے کا وہاں پہ ایک طریقہ تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے یہودیوں کو اس طرح کرتے دیکھا، کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے تو ان کو طہارت کے طریقے زیادہ بہتر پتہ تھے، تو ہم
ان کے طریقے سے کرتے ہیں تو ہم پانی سے بھی صفائی کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں جب جائے تو پاک صاف ہو کے جائے۔ اور بہت سارے لوگ دیکھیں مسجد میں بھی یا قرآن کی محفلوں میں بھی، آپ دیکھیں بعض وقت آپ کسی درس یا کسی دورہ قرآن میں جاتے ہیں تو آپ کے برابر میں جو بیٹھے ہو، اگر پسینے کی بہت اسمیل کسی کے پاس سے آ رہی ہو کہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، یا نماز میں جب صفیں ہوتی ہیں تو سب ایک دوسرے سے جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے میں اگر کوئی پاکی کا، صفائی کا، یعنی نہانا دھونا، اچھے صاف ستھرا لباس پہننا، یہ اس چیزوں کا خیال نہیں رکھتا گرمی اور پسینے کی بو سے، تو دوسروں کی بھی طبیعت مقدر ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی پاک اور صاف لوگوں کو اور پاک اور صاف جگہوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے لیے کہا جو کہ مسجد قباء تھی، یہاں پر یہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی وہ حقدار تھی، زیادہ حقدار تھی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ افمن اسسا، پھر کیا بھلا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ ہو اپنی عمارت کی، اللہ تقوی پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی پر، خیر بہتر ہے، یا من جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ ہو اپنی عمارت کی، علی شفا ایک کنارے پر، جروفن کھائی کے، ہارن گرنے والی ہے، فن ہارا تو لے گری، بھی اس کو، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ اب یہاں پر پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک کون سی چیز ہے، کون زیادہ پسندیدہ چیز ہوگی، کون سی بات زیادہ پسندیدہ ہوگی؟ کیا وہ بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر، وہ عمارت زیادہ بہتر ہوگی، یا وہ عمارت بہتر ہوگی جس کی بنیاد ایسی کھائی کے کنارے پر ہے جو گرنے ہی والی ہو، اور جب وہ گرے گی تو اس کو لے کر جہنم میں گرے گی۔ تو دیکھیں، جب انسان، مثال یہ اس لیے دی گئی ہے کہ جب انسان کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو کسی اچھی مضبوط صاف ستھری جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ کسی کھوکھلی جگہ پر، کسی کھائی کے کنارے پر ایسی عمارت تعمیر کرنے سے اس کو اجتناب کرے گا نا، کیونکہ ایسی جگہ پر اگر بنائے گا تو جلد یا بدیر وہ عمارت گر کر ہی رہے گی۔ جو جرف کا لفظ آیا نا، اس کا عربی زبان میں یہ ندی یا دریا کے کنارے پر ہوتا ہے، ایسا کنارہ جو اوپر سے پانی کے کٹاؤ سے، اوپر سے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے زمین ہے، لیکن اندر سے پانی نے اس کو گھلا کے، پانی سے کٹ کے وہ اندر سے مٹی گھل کے کھوکھلا ہو چکا ہے، ایسا کنارہ۔ تو اوپر کا حصہ جو ہے وہ بظاہر دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ وہ مضبوط زمین ہے، لیکن اگر اس پہ پاؤں رکھیں تو وہ گر جائے۔ انسان بھی پانی میں، اکثر آپ دیکھیں نا دریاؤں کے کناروں پہ یا ایسی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر حادثے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھ کے پکی زمین اور جگہ سمجھ کے پاؤں رکھتے ہیں، لیکن وہ نیچے اس کے کچھ ہوتا ہی نہیں، کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، پانی نے بالکل اس کو کھوکھلا کر دیا ہوتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال اس لیے دی ہے کہ ایک منافق جو ہے، اس کی بنائی ہوئی اس کے کاموں کی حیثیت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسی طرح ہے کہ بظاہر وہ ایک انسان، ناواقف انسان تو اس کی ظاہری حالت سے دھوکہ کھا سکتا ہے، اس کی باتوں سے دھوکے میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی اصلیت پتہ ہے کہ اس کے عمل کے نیچے بیس لیس ہے، اس کے عمل کے نیچے کوئی اس کی نیت اور اخلاص کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر وہ کچھ بھی اس ایسی عمارت میں کچھ بھی جمع کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ عمارت اس کو اور اس سارے سامان کو لے کر گر پڑے گی پانی میں۔ اگر ایسی جگہ پہ کوئی گھر بنائے گا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ نیچے سے کھوکھلا ہونے کی وجہ سے اس شخص کے ساتھ ساتھ وہ گھر اور اس کا مال و اسباب سب گر جائے گا پانی میں۔ تو ایک منافق کی مثال یہی ہے کہ وہ اگر کوئی نیکی کا کوئی اچھا کام کرتا بھی ہے تو کیونکہ اس کے نیچے کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، تو وہ اس کی نیکیاں جو دنیا میں وہ کر بھی رہا ہے، کچھ اچھے کام کر بھی رہا ہے، ان سب کو لے کے وہ ساتھ جہنم میں ہی جا کے گرے گا۔ تو شفا جو ہے وہ اس کے کنارے کو کہتے ہیں، گڑھے کے
کنارے کو. تو وہ اس کے یہ عمارت جو جس نیت سے بنائی گئی ہے تو یہ تو اپنے بنانے والوں کو لے کے جہنم میں گرنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ظالم لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا، جو کہ صرف سازشیں کر کر کے جو ہے اسلام کے اور مسلمانوں کے اور خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مستقل سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد ہی ہے. تو ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا. لا یزالو ہمیشہ رہے گی، بنیانہم عمارت ان کی، الذی وہ جو بنو انہوں نے بنائی، ریبتاً شک کا سبب، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا مگر ان کے تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم ان کے دل، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم جاننے والا ہے، بہت حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے دلوں کے اندر منافقت کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ ان کے اثرات کا زائل ہونا اب ممکن نہیں رہا. اس حد تک پھیل چکی ہیں یہ جو منافقانہ جو ان کے جرائم تھے نا، اس میں وہ اتنا آگے تک بڑھ گئے ہیں کہ ان کے دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی صلاحیت سے محروم ہو گئے. اور بے ایمانی کا روگ، دھوکہ دینے کا جو مرض ہے نا، وہ اس طرح ان کے دل میں اندر تک پیوست ہو گیا کہ جب تک یہ دل باقی ہیں یہ روگ بھی ان میں اسی طرح موجود رہے گا. یعنی ان کی اصلاح کا انہوں نے دروازہ اور راستہ خود ہی بند کر دیا. اب ان کے دل میں صرف شک ہی رہے گا، کیونکہ انہوں نے شک کو ہی اپنے دل میں جگہ دیے. اس کو اپنا دل میں جو ہے صرف شک کی وجہ سے ان کے جو کچھ بھی اب اصلاح تھی نا، اصلاح کے موقع تھے، انہوں نے ضائع کر دیے. اور دل میں اب اس حد تک شک جو ہے وہ جڑ پکڑ چکا ہے کہ اب ان کے دل سے اس کا دور ہونا ناممکن ہے، الا یہ کہ ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی مر جائیں. جب تک یعنی زندہ ہیں، موت کے وقت تک، یعنی جب تک ان کو موت نہیں آتی، یہی جو ہے جھوٹے بہانے اور جھوٹی باتیں جو ہے نا اب ان کی زندگی کا حصہ بن گئی، کیونکہ ان کے دل میں گھر کر چکی ہیں. تو دیکھیں جو منافقت کرتے ہیں یا باطل پرستی کے کام کرتے ہیں تو پھر یعنی انتہا پہ چلے گئے نا کہ مسجد تک بنا ڈالی اس کے لیے. اور اللہ کے دین سے لڑنے کے لیے کیسے کیسے آپ دیکھیں پرفریب انہوں نے داؤ چلے، کیسے کیسے چالیں چلتے تھے، سازشیں کرتے تھے، اور اپنے کو کیسے نیک اور مخلص بتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی سیرت جو تھی وہ تو کچھ تھی ہی نہیں نا، وہ تو نفاق ان کی سیرت کو دیمک کی طرح کھا چکی تھی. اب ان میں طاقت ہی نہیں تھی یہ باقی کہ وہ مخلص جو لوگ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ان کی طرح ایمان کے بوجھ کو سہار سکیں. اب دلوں میں وہ طاقت ہی نہیں تھی. اب تو بہت بہت آگے نکل گئے تھے اور دلوں کو بہت انہوں نے اس حد تک اپنے دلوں کو نفاق کے راستے پہ ڈال دیا تھا کہ اب سدھرنے کی ان کی کوئی راہ باقی نہیں رہی تھی، الا یہ کہ بھائی جب موت آ جائے گی تو مر ہی جائیں گے، اس کے بعد پھر جو اللہ کے پاس معاملہ. دنیا میں رہتے ہوئے تو انہوں نے اپنی اصلاح کے سارے راستے بند کر دیے تھے. الحمدللہ یہاں پہ آپ کی تفسیر کمپلیٹ ہو.